Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the part 7 of the last episode of novel दश्ते वहशत by महविश अली. So let's start. ये कैसा लम्हा था कि सईद आलिम खुद हैरान खड़ा था इश्क के इजहारी कैद पर. रात वो उसे आज़ादी दे रहा था और अब वो कैद की इल्तिजाएं कर रही थी. थकी थकी सी आहें, बिखरी सांसें, उसकी जैसे लंबी मुसाफत तय करके आई हो. हर सांस में कैद हो जाने की इल्तिजा थी और सईद आलिम को चाहिए ही इसके अलावा क्या था जिंदगी में. कुछ गवाया तो बढ़कर पा रहा था. उसकी पीठ पर उसके वजूद का हिस्सा, उसका अपना खून बंधा हुआ था जो उसे अपनी सांसों से अजीज था. उसका गुरूर, उसका जिगर, उसका फख्र था और मुस्तकबिल का आलिम था जो उसे उसकी बीवी से मिला था, अनमोल तोहफा. और बीवी भी वो जिसने उसकी बहन की ज़िंदगी की खातिर खुद को दांव पर लगाया था और अब उसके इंतज़ार में तपती सहरा में नंगे पांव भागती लंबी मुसाफत तय की थी और अब उसके पास उसकी आगोश में पहुंचकर बजाय दुनिया मांगने के उसकी कैद मांग रही थी, जानते हुए भी कि वो हैवान है. वो एक खूनख्वार हैवानी दियों की ताकतों से बना हुआ पत्थर है. उसके सामने दामन फैला रही थी कि वो उसे कैद कर ले उसकी जिंदगी में. तो तुम कैद हो जाना चाहती हो? बिल्कुल कैद, अपनी सांसें मुझे देकर. उसकी आवाज़ काफ़ी पुरइसरार थी, जैसे लहजे में बास आने की सरजनिश हो, संभल जाने, होश में लाने की कोशिश हो. पर वो नहीं जानता था कि ऐन इश्क आलिम में किस कदर आगे निकल चुकी है कि अब पीछे मुड़कर देखने की गुंजाइश ही नहीं होती. जी बिल्कुल कैद. आपकी अपनी हर सांस आपको देकर बिल्कुल आप में कैद हो जाना और आपको सिर्फ खुद में कैद करना चाहती हूँ. और ये सईद आलिम की बीवी हुरुल ऐन का आखिरी फैसला है जिसे अब खुद वो भी तोड़ने या झुटलाने या बदलने की ताकत नहीं रखती. उसने अपना आप मजबूत बनाकर मजबूत लहजे में कहा, सब कुछ छोड़ दोगी? हर रिश्ता? उसने संजीदगी से पूछा, जैसे उसका इम्तिहान ले रहा हो. अगर पापा अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं तो मैं भी अपने महरम के इश्क में ये दुनिया, इसका हर रिश्ता ख़त्म कर सकती हूँ और सबको पसे पुष्ट डालकर सिर्फ आपकी कैद चाहती हूँ. वो एक बदली हुई बिल्कुल ज़िद्दी लड़की लग रही थी. ये कैसी परी थी जो खुद दियों की कैद चाहती थी. अच्छा ऐसा करो, पहले इन आँखों से पट्टी हटने दो और मुझे जान लो, फिर ये फैसला लेना. वो जानबूझकर बोला ताकि वो कुछ डगमगाए. हालांकि वो खुद भी चाहती तो सईद आलिम के शिकंजे से खुद को छुड़वा ना पाती, चाहे दुनिया उसकी मदद के लिए आ जाए. नहीं, कभी नहीं. मैं आपको जानती हूँ, पहचानती हूँ. मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती. मैंने आपको कबूल पहले ही कर लिया है, शायद तब जब पहली बार मदद के लिए आपके पाँव में झुकी थी, या तब जब आपने आइसक्रीम पार्लर में मुझे मारने के बजाय कहा था कि मैं अंधी हूँ. हालांकि मेरे बाप ने देख लिया था, फिर भी अपने तौर पर आपने हमारी ज़िंदगी बचाई थी और मुझे जो नई ज़िंदगी दी थी वो सिर्फ आपकी थी. सारी दुनिया आपके खिलाफ थी, पर मैं सारी रात जाग कर आपको सोचती रही थी. जहाँ दुनिया आपसे खौफ से छुपती थी, वहीं मैंने तमन्ना की थी कि काश मैं आपको देख सकती. जहाँ दुनिया बीस्ट का मतलब जानकर आपसे वहशत ज़दा हो जाती थी, वहीं मैंने जब जाना कि बीस्ट का मतलब हैवान है, तब जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आया कि आप बीस्ट हो सकते हैं, बल्कि मेरे दिल ने पहली बार अलग लय बदली थी. मुझे कोई मोहलत नहीं चाहिए, बल्कि इश्क में मोहलत की तो गुंजाइश नहीं होती. उसकी उम्मीद के खिलाफ तवक्को वो डगमगाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी. सईद ने पुरइसरार मुस्कुराहट के साथ उसके गिर्द बाजुओं का हसार डालते सख्त कर दिया. अब ये कदम डगमगाने नहीं चाहिए, वरना. सईद आलिम डगमगाने वालों को जीने का हक नहीं देता. उसके बालों में चेहरा छुपाने की कोशिश करते सर्द लहजे में गोया हुआ था. हुरुल ऐन की टांगें कांप गईं. अब भूल जाओ खुद को, बारी सरगोशी में कहते उसकी सांसें खुश कर दी, पर वो मुतमईन थी. मैं खुद भूलना चाहती हूँ खुद को. उसकी आवाज़ लरस गई. बहुत पसंद आ रही हूँ मुझे इस अंदाज में.
اس نے کھلے دل سے سراہا۔ کیا مطلب پہلے پسند نہیں تھی؟ اس کا جملہ سن کر وہ غصے اور غم سے حیران چلائی تھی۔ ایسا کس نے کہا؟ تمہیں تو اب عشق کا احساس ہوا ہے، تمہیں دیکھ کر مجھے ہر لمحے نئے سرے سے عشق ہوتا ہے۔ اس کی بھاری ہوتی آواز میں بڑھتی جسارتوں پر وہ سٹپٹا گئی۔ عالم، فتنہ، کچھ تو خیال کریں، اور یہ کیا ہے؟ وہ کسمسا کر فاصلہ قائم کرنے کی کوشش میں اسے سینے پر زور دے کر ہٹانے لگی تھی کہ ہاتھ کوٹ کے گڑھے پر پڑے تو ناسمجھی سے پوچھا۔ اس کی آواز پر سیر کی نظریں بھی اپنے سینے پر گئیں اور پیچھے بیٹے کی یاد آئی۔ دفاتن ہی روم کی فضا میں بلند و بانگ کہا گونجا۔ کچھ نہیں ہے، جاؤ چینج کر آؤ، شاباش، جب تک میں ناشتہ ٹیبل پر لگاتا ہوں۔ اس کی سوئی فتنے پر جاتے دیکھ کر اس نے ایک دم اس کا ٹرن باتھ روم کی طرف موڑا۔ حور اچانک افتاد پر بوکھلا گئی۔ پر ہمارا بیٹا؟ میں نے کہا ہے نا وہ سو رہا ہے، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں اس کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ اس نے باتھ روم تک اسے پہنچاتے ہاتھ میں ڈریس تھمایا۔ ہم گھر کب چل رہے ہیں؟ وہ گھر جانے کا کوئی ذکر نہ سنتے کب سے بے چین ہوتی آخرکار پوچھ بیٹھی۔ یہ اچھا سوال ہے، پر اس کا جواب تمہیں عملی طور پر ملے گا، تو جلدی فریش ہو، مجھے ابھی کچھ کام ہیں جنہیں نپٹانا ہے، شاباش۔ آخرکار اس کی ایک بھی نہ سنی گئی، وہ ارے ارے کرتی رہ گئی اور سعید نے اسے باتھ روم میں بھیج دیا۔ گہرا سانس بھر کر اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کرتے بیٹے کا گال چھوا۔ شاباش میرا فرما بردار بیٹا۔ وہ با آواز بڑبڑاتا موبائل اٹھائے باہر آیا، جبکہ پیچھے غصے بے بسی سے وہ باتھ روم کے بند دروازے کو تکتا سرخ ہو گیا تھا۔ مزید سرخی تو اس منہ میں پڑی بچوں کی فیڈر کے نپل پر آ رہی تھی کہ سب تہس نہس کر دے، ساتھ اس پہاڑ کو بھی۔ پر وہ تھا کتنا؟ اس کا اندازہ اسے بخوبی تھا۔ وہ اس کی پیٹھ پر چوزے کی طرح بندھا ہوا تھا اور کب سے ترسا اپنی ماں کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ پایا تھا، صرف ان کے منہ سے اپنا ذکر سننے کے علاوہ۔ جتنی بے چینی اس کی ماں کے لہجے میں تھی، اس سے کئی گنا زیادہ اسے طیش آ رہا تھا اس ظالم سماج پر۔ تو کب پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ سلام دعا کے بعد بریگیڈیئر نے پوچھا۔ آپ کے کیا ارادے ہیں؟ وہ الٹا اس سے سوال کرتا کان میں بلوٹوتھ سیٹ کیے اپنے بیٹے کو باہر رکھے بیبی کاٹ میں ڈالا اور جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتے کچن کی سمت بڑھا۔ ارادے تو بہت نیک ہیں، آپ پاکستان میں قدم رکھیں، معلوم ہو جائے گا، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ سیر مسکرا دیا۔ یہ خواہش تو پھر پوری کرنی ہی پڑے گی۔ خلاف عادت وہ آج مسکرا کر بات کر رہا تھا، جس کا اندازہ بریگیڈیئر لگا چکے تھے، ورنہ تو ایسے بات کرتا جیسے روبوٹ ہو یا سرد ہوا کی جھونکے۔ تو سمجھ جائیں آپ کے قدم کل پاکستان میں ہوں گے؟ انہوں نے خوش ہوتے پوچھا۔ میں نے خواہش کا کہا، خوش فہمی کا نہیں بریگیڈیئر صاحب۔ اس کی مسکراہٹ غائب تھی، بلکہ وہاں چھیڑ تھی جسے سمجھتے بریگیڈیئر صاحب کہا لگا اٹھے۔ تو آپ کی خوش فہمی حقیقت کر دیں عالم صاحب۔ ویسے آپ کو وکیل ہونا چاہیے تھا، بات کو پکڑنے کا خوب فن رکھتے ہیں، وہ شوخ مزاجی سے بولا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگاتے سعید مسکرایا۔ آج میری دبئی کی فلائٹ ہے۔ جانتا ہوں زندگی بریکٹ سمیہ انتظار میں ہے، پر اس کی زندگی کی خوشی کو پہلے خوش کرنا ہے، تو لہٰذا کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا۔ بیسٹ کے آنے کی اطلاع آپ تک ضرور پہنچ جائے گی، بلکہ پاکستان کی زمین بیسٹ کے قدموں سے محروم نہیں رہے گی، نہ ہی وہاں کے درندے میری وحشت سے۔ اس نے کہہ کر اللہ حافظ کہتے کال ڈسکنیکٹ کی۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے عالم؟ میرے بیٹے کی کوئی آواز نہیں، وہ ٹھیک تو ہے؟ آپ جب سے آئے ہیں وہ خاموش ہو گیا ہے، وہ اتنا تو نہیں سوتا۔ مجھے لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مجھے پہلے اسے دیکھنا ہے۔ بے چینی سے سوالات کی بوچھاڑ کرتی وہ بڑا سا دوپٹہ سر پر ٹھیک سے ٹکانے کی کوشش میں جھنجھلائی ہوئی لاؤنج میں آئی، حالانکہ اتنی دیر سے اپنے بیٹے کی خاموشی پر تڑپ اٹھی تھی۔ ایک ہی سانس میں کیے گئے سوالات پر سعید کی نظریں اس پر اٹھیں اور وہیں اٹھتی رہ گئیں۔ سامنے ہی وہ ساحرہ بلیک گھیر دار فراک، جس کے بارڈر پر شیشے کا نفیس کام تھا اور ساتھ سلور وائٹ کی کڑھائی جو دوپٹے پر بھی تھی، خوبصورتی سے پہنے سنبھالنے کی کوشش کرتے جھنجھلائی ہوئی کوئی آسمان سے اتری حور ہی تو لگ رہی تھی۔
صرف فرق تھا کہ اس کی آنکھوں پر سفید پٹی تھی جو اسے کوئی پر اسرار سی حور کا روپ دے رہی تھی۔ کہاں ہے آپ؟ ہمارا بیٹا کہاں ہے عالم؟ مجھے اسے اٹھانا ہے، اسے بھوک لگی ہوگی۔ اس کے کلون کی خوشبو کو محسوس کرتی وہ اس کی موجودگی پا کر جواب نہ دینے پر غصہ ہو گئی۔ ممتا جو تڑپ اٹھی تھی، ریلیکس۔ ہوش میں آتے اس نے گلا کھنکھارا اور متبسم لہجے میں اسے سرزنش کی۔ کیسے؟ ناشتہ کر لو پھر اس سے مل لینا، وہ پاس ہی ہے۔ قطعی لہجے میں گویا ہوتا اسے بازو کے حصار میں لا کر چیئر پر بٹھایا۔ میں ناشتہ کیسے کر سکتی ہوں عالم؟ میرے حلق سے نہیں اترے گا، پہلے مجھے میرا بچہ تو دیں۔ اس نے کچھ نہیں کھایا، آپ سمجھیں پلیز۔ وہ اس کے نوالے پر چہرہ موڑتی بھرائی آواز میں التجایا ہوئی۔ اس کی بات پر گہرا سانس خارج کرتے عالم نے نوالا پلیٹ میں رکھا اور اس کے گال کو انگلیوں سے سہلایا۔ میں نے صبح یہاں کے مشہور ڈاکٹر کے نسخے پر منگوایا گیا دودھ اسے پلا دیا ہے اور اب وہ آرام کر رہا ہے، اسی لیے تم بھی آرام سے کھاؤ۔ ناشتے کے بعد تمہارا بچہ سالم تمہاری گود میں ہوگا، بشرط یہ کہ تم اب ریلیکس ہو کر ناشتہ کرو۔ اگر خود کو بھوکا رکھا تو یہ جو رات سے پاس نہیں نا دن کو بھی موصول نہیں ہوگا۔ سو شاباش۔ وہ کس انداز سے اسے بلیک میل کر رہا تھا کہ حور العین التجا کے لیے جو تیکھے الفاظ استعمال کرنے ہی والی تھی، ضد کرنے والی تھی، حیران سی رہ گئی۔ اور عالم اسے سکتے میں دیکھ کر خود ہی دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ کھولتا نوالا رکھ کر ماتھے پر جھکے لب رکھے۔ تمہاری تعریف کے لیے آج بھی کوئی الفاظ نہیں، اور مجھے معلوم ہے تم الفاظ کی محتاج نہیں ہو۔ سرگوشی میں کہتے اس نے دوسرا نوالا بھی منہ میں ڈالا اور وہ بمشکل حلق سے اتارتی دوسرا کھانے لگی۔ کیسا ظالم تھا، اس کے ننھے سے بچے کو باہر کا دودھ پلا کر ایسے پوز کر رہا تھا جیسے بہت ہی کوئی توپ کام کر لیا ہے، اور اب وہ اسے اس کام کے شان کے حساب سے ہار پہنائے گی۔ آپ گھر کب چلیں گے؟ وہ اپنے بچے کے انصاف کے لیے جلد ہی سمیہ کے پاس پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اس کا بچہ اس کے ظلم سے محفوظ رہے، جبکہ دوسری طرف اس کا جو اپنے بچے کے لیے احساسات کا انکشاف ہوا تھا اس پر وہ سنتی۔ جانتی تھی وہ جنونی ہے، شدت پسند ہے، پر اس قدر ہوگا کہ اپنے بچے کے ساتھ ہی یہ غیروں والا سلوک۔ آپ جانتے ہیں وہ محض کچھ ماں کا ہے، اس کے لیے یہ دودھ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، پھر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جوس کا گھونٹ بھرتے وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ تم ڈاکٹر نہیں ہو، ڈاکٹر سب جانتے ہیں، انہوں نے جو لکھ کر دیا ہے وہ اس کی ایج کے حساب سے دیا ہے۔ فکر مت کرو، اس نمونے کو تم نے جانا ہی نہیں، اسی لیے ایسے کہہ رہی ہو۔ میری آنکھوں سے پہچانو، پورا شیطان ہے جسے تم جنم دے کر بیٹھی ہو۔ وہ سرد بے لچک لہجے میں گویا ہوا۔ توبہ استغفر اللہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ عالم؟ میرے معصوم بیٹے کو شیطان کہہ رہے ہیں؟ آپ ایسا بول بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ کتنا معصوم ہے۔ وہ ایک دم رونے کے لیے تیار تھی، بھڑک اٹھی۔ یہی حقیقت ہے ڈارلنگ۔ سانس خارج کرتے عالم نے اس کا سر سینے سے لگایا۔ ایک بات سنیں، اپنے بچوں کے لیے ماں ہی ڈاکٹر، وکیل، استاد سب کچھ ہوتی ہے، اور آپ مجھے ایسا تانا مت دیں۔ اور اگر میرا بیٹا آپ کو پسند نہیں تو بھلے ایک نہیں 100 سناؤ، پر اس وقت وکالت نامہ بند کرو اور خاموشی سے ناشتہ کرو۔ آئندہ خبردار جو میرے سامنے اس فتنے کا کیس کھولا تو آئندہ خبردار جو میرے سامنے اس فتنے کا کیس کھولا تو اس کے سرد لہجے میں سخت سرزنش غصہ تھا کہ وہ ایک دم گھبرا کر خاموش ہو گئی۔ اس کے مطابق ناشتہ کر کے جب اٹھی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور پٹی کے پیچھے دونوں موندی آنکھوں پر لب رکھتے خود سے لگایا۔ اپنے دعوے مت بھولو، صرف میری ہو۔ جھک کر جسارت کرتے اس نے اس کے مرجھائے چہرے پر سرخ گلاب بکھیر دیے اور گال تپ تپا کر بیبی کاٹ میں پڑے بیٹے کی بے بسی پر ایک جتاتی کاٹ دار مسکراہٹ اچھالتے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹایا۔ اور اس کا ہٹانا ہی تھا کہ اس نے غصے سے منہ سے نپل خود سے لڑکا کر دور پھینکا۔ دوسرے ہی لمحے پورا گھر اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ حور العین تو حور العین، سیر بھی حیرت سے ششدر اس کے کھلے پھاڑ حلق کو دیکھ رہا تھا جہاں سے جانے کیسے لاؤڈ سپیکر نما آواز نکل رہی تھی۔ اللہ اللہ، میرا بچہ،
घबराई बौखलाई हूर भागती बेबी कॉट तक पहुंची और झुक कर बेटे को निकाला। मेरा बच्चा, उसने खुद में समोते बेतहाशा उसके गाल, आंखों, नकूश को चूमने लगी और उसके इस वालेहाना अंदाज़े मोहब्बत पर सईद आलिम हक्का बक्का खड़ा उसे देख रहा था। अचानक उसे जलन का शदीद एहसास हुआ तो अपने हाथ की सिम देखा जहां खरोश थी और नजरें हुरुल ऐन की तरफ उठाई तो सामने वाले मंजर से सईद आलिम के दिमाग की रगें टटक गईं। अपनी हद में रखो इसे। दोनों की आपस में वालेहाना मोहब्बत से जलता कुड़ता वो भुन्ना कर बोला, पर उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर हुरुल ऐन उसे सीने से लगाए सोफे पर बैठी अपने आंचल में छुपा लिया। सईद से 1 मिनट किया 1 सेकंड भी वहां खड़ा रहना बर्दाश्त न हुआ तो मुट्ठियां भींचता वहां से निकला, जबकि उसके माथे की रगें उबल कर फटने तक आ गई थीं। बस नहीं चल रहा था कि उठाकर उसे बाहर गली में फेंक देता, पर मजबूर था कि वो उसका अपना खून था। खुद ही बाहर चक्कर काटता लब भींचे हुए था। नजरों के सामने बार बार उस छोटे से फितने की जताती और जल्लाती मुस्कुराहट घूम रही थी जो अपनी माँ के बोसे से मोहब्बत पाते उसकी बुरी आंखें सईद की सिमत उठी और लबों पर मुस्कुराहट फैली। उस लम्हे सईद को वो कोई डेविल लगा, उसकी खुशियों का दुश्मन। सबसे ज्यादा तो उसे गुस्सा दोनों माँ बेटे के गाल में उभरते हुए डिम्पल से आ रहा था। बेसाख्ता ही उसके हाथ अपने गाल की तरफ उठे और जिंदगी में पहली बार सईद आलिम ने अपने चेहरे को छूकर किसी कमी को महसूस किया था। वो जब अपनी आंखों से उसके डिम्पल्स देखेगी तो एक सोच उसके दिमाग में आई। वो बेचैन हो उठा। उसके हुक्म से लाया गया सुगार मुलाजिम से लेते उसने लबों में दबाया। जाओ तुम, सर्द लहजे में उसने अपने आदमी से कहा। वो मुअद्दब वहां से चला गया और सईद ने आस पास नजरें दौड़ाकर जब वहां किसी को ना पाया तो मोबाइल जेब से निकालते हुए उसने कैमरे में अपना चेहरा देखा। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? एक उलझती भटकती सोच उसके दिमाग के पर्दों पर लहराई और ये वाहिद शख्स था जिसने सईद आलिम को आईना देखने बल्कि अपनी सूरत जांचने पर मजबूर कर लिया था। अंदर के माहौल का सोचना उसके बस की बात नहीं थी, वरना वो आपे से बाहर होकर कुछ भी कर गुजरने पर आ रहा था। कैसा लगा फिर घर और जगह? वो ग्लास वॉल के पास खड़ी सामने समुंदर को देख रही थी कि पीछे उसे हिसार में लेकर वो मोहब्बत से बोला। एक दिन रेस्टोरेंट में रुककर वो सुबह यहाँ पहुंचे थे। मुस्कान आते ही लंबी तान कर बगैर आसपास देखे रूई की मानंद नरम बेशिकन सफेद बेड पर गिरती सो गई। उस पर थकन इस कदर सवार थी कि हवास ने इतनी इजाजत नहीं दी कि वो कुछ देख सके। इस देखा देखी में वो दोनों भी सामान सेट करके लेट गए। बुरहान फेरी के रूम में उसके साथ ही लेट गया। दोनों बाप बेटी कितनी देर बातें करते रहे, फिर आखिरकार नींद मेहरबान बनकर उनके हवासों पर सवार हुई और वो दोनों गहरी नींद सो गए। फिर तकरीबन बुरहान की आंख 3 बजे के करीब खुली। फेरी को सोते देख कर माथे पर बोसा देते उसके रूम से निकला और मुस्कान के पास अपने रूम में आया, जहां वो बाथ लिए नम बालों के साथ ग्लास वॉल के सामने खड़ी थी। मैंने अभी सिर्फ यही व्यू देखा है, पूरा हट नहीं देखा। उसकी बोझल सांसें महसूस करती वो बोली। वो कब देखोगी? उसके भीगे बालों में चेहरा छुपाने की कोशिश करते उसके हाथों को थाम लिया। मुस्कान का दिल सूखे पत्ते की तरह उसकी दहकती सांसों पर लरजा। फेरी कहाँ है? उसका ध्यान बचाने के लिए उसने कोशिश की। वो मजबूत बोल्ड लड़की, उसके हसार, उसके लम्स में बौखलाई पजल हो रही थी। सो रही है। बुरहान ने मुस्कुराते एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया और पुश्त ग्लास वॉल से टिका दी। अब वो अपने दराज कद के साथ उसके सामने खड़ी उसकी लौ देती नजरों से कतरा रही थी। अगर वो नूर जैसी छोटी होती तो छुप छुपा लेती खुद को। कितना आसान होगा नूर का दाद से कतराना, वो सोच कर रह गई और छत में लगे सफेद फानूस को देखने लगी। घबरा रही हो? इंटरेस्टिंग, वो सरगोशी में कहता हंसा। खुश फहमी तुम्हारी। मुस्कान नाक सकोड़ कर घूरा। इसी लम्हे बुरहान ने उसकी सुनहरी आंखों में झांका। न जाने क्या था उसकी आंखों में कि मुस्कान की धड़कनें ढोल की तरह बजने लगी।
सियाह घनी पलकें लरस कर हार बैठी। आराम पूरा हो गया होगा तुम्हारा, अब हट को भी देख लो और कुछ देर में खाना भेज दूंगा, खा लेना। इसके बाद तुम्हें तैयार करने के लिए 2 लड़कियां आएंगी। तैयारी के बाद रात को तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगी। नरमी के साथ उसके गालों पर बोसा देता उसे सिमटने पर मजबूर कर गया। मुस्कान ने सांस रोककर उसके लम्स पर उसके शर्ट को थाम लिया और आंखें मीच लीं। वो सब क्यों? खुश्क हलक बेतरतीब सांसों धड़कनों के दरमियान वो बमुश्किल गोया हुई। जान जाओगी क्यों? वो बाजू का मुआयना करती मुस्कान के रुखसार की नरमी को अपनी उंगलियों के पोरों पर महसूस करने लगा। मैं चेंज कर लूं? मुस्कान वहां से निकलने के लिए पर तोलने लगी, पर बुरहान ने झटके से उसे ग्लास वॉल से लगाकर उस पर अपना बोझ डाल दिया कि मुस्कान की सांसें सीने में अटक गईं। बाद में गंभीर लहजे में कहकर उसने उसका चेहरा हाथों में भरा और उसकी झुकी नजरों को देखते आहिस्ता से झुका। याद होगा तुम्हें, ये तिश्नगी अधूरी रह गई थी। उसकी सांसों से अपनी सांसें उलझाकर उसने सरगोशी की और मुस्कान को आलिम बिला के लॉन का वो मंजर याद आ गया जहां वो उस पर आखिरी लम्स छोड़कर निकला था। याद करके उसका तनफ्फुस बिखर गया और उसने आहिस्ता से शीशे से सर टिका दिया। बुरहान ने मुस्कुराते उसकी इजाज़त पर दाएं बाएं हाथ टिकाकर उसके चेहरे पर मज़ीद झुकते सारे फासले मिटा दिए और वो उसके दहकते लम्स को महसूस करती उसके सहर अंगेज शख्सियत में जकड़ती गई। मम्मा, बाबा। अचानक फसूं खेज फिजा में फेरी की नींद से बोझल आवाज़ पर वो दोनों हड़बड़ा कर होश में आते एकदम दूर हुए। मम्मा, बाबा यहीं हैं? वो दरवाजे पर सर टिकाए आंखें मूंदे खड़ी थी। बुरहान मुस्कान दोनों अंदर से ये मंजर देखकर हंस पड़े। देखो कितना बदगुमान कर लिया है इसे मेरी तरफ से, हालांकि इसे ये पूछना चाहिए था कि बाबा मम्मा यहाँ हैं। बुरहान ने नाराजगी से कहा। मुस्कान उसकी ब्लू पहनी हुई शर्ट के बटन बंद करती उसकी आंखों में देखने लगी। तुम इसकी बात का मफहूम नहीं समझे, वो कहकर हंसी। बुरहान ने नासमझी से देखा। दरअसल वो तंज कर रही है कि अब मम्मा आ गई तो बाबा भाग तो नहीं गए। तवक्को के ऐन मुताबिक उसे लगता है एक आ गया है तो एक फिर भाग गया होगा, वो तफसीलन बोली और बुरहान बात समझकर कहकहा लगा उठा। चलो इसे मैं यकीन दिलाता हूँ कि अब कोई नहीं भागेगा, बल्कि यहाँ इसके लिए नन्हे बच्चों का इंतजाम किया जाएगा जो हमेशा इसके साथ रहें। तुम चेंज कर लो, मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हारा ये रूप कोई और देखे। उसकी कमर में बाजू बांधते उसने करीब किया और कान में सरगोशी की। क्या बकवास है? मुस्कान उसके 3rd क्लास डायलॉग पर नाक भवें सकोड़ कर बोली और कंधे पर ढप रसीद की। बकवास नहीं है, जरा मेरी आंखों में देखो, तुम्हें इन 2 मिनट के अपने नशे का अंदाजा हो जाएगा। उसने अपनी खुमार आलूदा सुर्ख आंखों की तरफ इशारा दिलवाया जिसका उसे बखूबी अंदाजा था। मुस्कान ने बेसाख्ता ही नजरें उठाईं। दूसरे ही पल उसकी सांसें खुश्क होती गईं और उसने कतरा कर आंखों का रुख मोड़ लिया। बुरहान हंस दिया। रात को मुलाकात होगी, मेरी दस्तरस में आने के लिए तैयार हो जाओ। झुककर एक बोसा देते उसने सरगोशी की और उसे आजाद कर दिया। मुस्कान अपनी धड़कनें संभालती चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई और बुरहान एक गहरा सांस भरता खुद को पुरसुकून करके दरवाजे की तरफ पलटा जहां अफसर टिकाए वो सो रही थी। शरारत से उसने अचानक दरवाजा खोला। फेरी लहराती उसकी बाहों में आ गई और हड़बड़ा कर खौफ से चीखी, बाबा। उसे लगा वो मुंह के बल जमीन पर गिरी है, पर दूसरे ही लम्हे खुद को अपने बाप की बाहों में पाकर उड़ी हुई रंगत को नॉर्मल किया। बाबा की जान, जब तक बाबा मम्मा तुम्हारे पास हैं तुम्हें सर्द हवा भी नहीं छू सकती, कहकहा लगाते वो बोला। उसके माथे पर बोसा देते वो रूम की तरफ बढ़ा। फेरी ने आसूदगी से उसके कंधों पर सर टिका दिया। जानती थी यही हकीकत और उस रब की रहमत है। दुनिया में अभी भी बुरहान और मुस्कान जैसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कायम व दायम है। अगर ये ना होते तो एक और ज़ैनब बेआबरू हो जाती और किसी को भनक भी न लगती। कहाँ जाना है?
اپنے باپ کو الماری سے کپڑے نکال کر دیکھتی وہ آنکھیں مسلتی حواس بحال کرنے لگی۔ بابا کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کے ان خوبصورت مناظر کی سیر اور یہاں کے پنیر سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ الماری میں ہینگ ایک ڈریس اس کے جانب پھینک دے اس کے بال بکھیرے۔ اوہ، یو مین یہاں کی پنیر مشہور ہے؟ وہ کپڑے تھامتی اپنے بال درست کرتی بولی۔ ہاں کہہ سکتی ہو، اب یہ تو کھا کر ہی معلوم ہوگا تمہیں کہ کتنا مشہور ہے۔ بعض اوقات لوگ مشہور کرنے کے لیے بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے میری رائے کے مطابق انسان جب تک خود نہ ٹیسٹ کر لے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ دیگر بھی ایسی بہت سی ڈشز ہیں جو کئی ممالک میں مشہور ہیں۔ وہ اس کا سامان نکالتے اپنے مخصوص نرم ٹھہرے لہجے میں بتا رہا تھا، اور اس کا یہ لہجہ، یہ باتیں فیری کے دل میں اتر رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہی اسے یوں ہی سمجھاتا تھا، ہر بات کے نقطے زیر زبر سمجھانا اس کی عادت تھی تاکہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکے، اور اس کا سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا کہ انسان خود اس کے سحر میں جکڑا دلچسپی سے سنتا۔ بابا، لگتا ہے یہاں کئی اور لڑکیاں بھی میری مما بننے کے لیے تیار ہوں گی۔ آئینے کے سامنے آتے وہ بالوں میں انگلیاں پھیر کر شرارت سے بولی۔ اس کا اشارہ اپنے باپ کی جاذب نظر اور ہینڈسم پرسنالٹی کی طرف تھا۔ برہان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ لگتا ہے تم اسی ہٹ میں میری قبر کی فل تیاری کر کے آئی ہو۔ اس کے منہ بسور کر کہنے پر فیری استغفار پڑھتی کھلکھلا اٹھی۔ آپ کا مطلب ہے آپ مما سے خوفزدہ ہیں؟ وہ کپڑے سینے سے لگا کر دلچسپی سے بولی، جبکہ اب برہان موبائل تھامے صوفے پر بیٹھا تھا اور اس کی ساری ضرورت کی چیزیں بیڈ پر رکھی تھیں۔ اب ایسا بھی نہیں، میں تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ کالر جھٹک کر وہ بولا، میرے باپ پر مت جائیں، وہ ایس ایس پی ہیں۔ فیری اس کے انداز پر مسکرائی۔ تمسخر بھری مسکراہٹ برہان کو چیلنج لگی۔ کچھ دیر پہلے یہاں آئی ہیلپر کو اگر میں نے 2 منٹ میں سیٹ کر لیا تو کیا انعام دوگی؟ برہان کو صبح کو وقت یاد آیا جب انہیں سیٹنگ کروانے کے لیے 2 ہیلپر ہٹ کے آنر کی طرف سے بھیجی گئی تھیں، جن میں ایک پروفیشنل ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں پسندیدگی اور جذبات پڑ چکا تھا۔ آخر کیوں نہ پڑھ سکتا؟ وہ زرق نگاہ رکھنے والا ایک آفیسر تھا۔ لوگوں کی چال چلن ان کے انداز سے بتا سکتا تھا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ اچھا، میں ماما سے پوچھ لوں، وہ خاتمے میں مٹن بریانی ہوگی یا چکن بریانی؟ وہ مسکراہٹ روک کر کپڑے سینے سے لگاتی دروازے کی سمت بڑھی۔ اس اچانک افتاد پر برہان بوکھلا اٹھا۔ یہ تم پھپھو کی کام کب سے کر رہی ہو؟ جھپٹ کر اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا کر باتھ روم میں بند کرتے جارحانہ انداز میں بولا۔ فیری کی کھلکھلاہٹیں عروج پر تھیں۔ دیکھو، فتنی والی حرکات مت کرو اپنے باپ کے ساتھ۔ دروازے پر ہاتھ مار کر وہ بولا۔ ہائے بابا، مجھے فتنہ یاد آ گیا۔ آنے سے پہلے میں نے اس سے باتیں ہی نہیں کی، نہ ہی کس کی۔ وہ فتنے کو یاد کر کے دل محسوس کر رہ گئی۔ فیری، اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ مجھے امید ہے وہ اپنے باپ کی طرح ہی ایک نفسیاتی ہوگا۔ دونوں ہی کوئی عجیب ہی مخلوق ہیں، کس سے کس وقت کیا چھین جائیں معلوم ہی نہیں پڑے گا، اسی لیے خیال رکھنا۔ برہان کہتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اچھا، اب دروازہ تو کھولے، میں مما کو بتا دوں۔ سر جھٹک کر وہ دروازہ پیٹنے لگی۔ بہرحال اس کے پاس ایسا کیا تھا جو فتنہ ایک معصوم سا بچہ اس سے کچھ چھینتا؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے فیری؟ تم فیری سے چڑیل کیوں بن رہی ہو؟ اندازہ ہے کتنی محنت سے میں نے اسے منایا ہے؟ وہ سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ اوہ، یہ تو بھول گئی میں۔ خیر چلیں، اتنا ترس کھا ہی سکتی ہوں۔ اندازہ ہے کس طرح منایا ہوگا۔ چلو پھر صبح بتا دوں گی، رات سکون سے سو کر گزارے، ابھی تو بازو کا زخم بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی۔ برہان کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا کہ یہ اس کی فیری ہے۔ وہ کتنی معصوم ہوا کرتی تھی، اس سے کیا ہو گیا؟ ظاہر ہے اس چڑیل کے ساتھ رہ کر انسان رہ پاتا ہے بھلا؟ پتہ نہیں معصوم سی حور کا کیا حال کیا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے بتائے بغیر تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوگا، اسی لیے ابھی نہیں، کسی کمزور لمحے میں بتانا جو وہ مجھ سے ہاتھا پائی کرنے کی ہمت میں نہ ہو اور میں اسے اچھے سے منا بھی سکوں۔ ہار کر وہ بولا۔ فیری سے اپنے کہے دبانا مشکل تر ہو گیا۔ اوکے ڈن، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ برہان دل محسوس کر باتھ روم کے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔
जाने फेरी में चुड़ैल की रूह कैसे घुस गई। वो बुड़बुड़ाता खुद तैयार होने के लिए बाहर निकला और मुसलसल पाकिस्तान कांटेक्ट करने की कोशिश में था, पर दाद का मोबाइल ऑफ था। कुछ सोचते उसने आरिफ के नंबर पर ट्राई किया, जो कुछ देर के बाद पिक कर लिया गया। सब सो रहे हो क्या? सलाम का जवाब देते उसने जल कर कहा। दूसरी तरफ वो धीरे से हंसा। क्यों, आपको वो सुतेली नागिन सोने नहीं दे रही क्या? वो बरजस्ता बोला। बुरहान ने सौतेली नागिन पर सामने देखा, जो बेड पर बैठी एक हाथ में कप थामे वॉल ग्लास से समुंदर की लहरों और उसके सामने सरसब्ज जमीन और फूलों को देख रही थी। सौतेली नागिन? हा हा हा, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह! वो बीच में कहकहा लगाता बोला। आरिफ हंसने लगा। मुस्कान दूसरी तरफ का अंदाजा लगाती जल भुन गई। लो मुझे दो जरा, मैं इस सुतेले बिच्छू से बात करूं। उसने अंदर की तड़प को जबान पर नखुवत से सजाया, पर वो उसके हर हर अंदाज से अब वाकफियत रखता था। बगैर सताए उसकी तरफ फोन फेंका। हालांकि आरिफ ना करता रह गया। क्या बकवास कर रहे थे मेरे स्वामी से? वो गुर्राई। खबरदार मुझसे बात की तो मुंह तोड़ दूंगा। आरिफ सुर्ख चेहरे से दहाड़ा और एक्सक्यूज करता बेवक्त उस मीटिंग से बाहर आया। हालांकि ये काफी जरूरी मीटिंग थी, अरेंज भी उसने ही की थी। कोई और होता मोबाइल पर तो डिस्कनेक्ट कर देता, पर इस वक्त जो शख्सियत मौजूद थी उसके लिए तो वो पल पल तड़पा था। हा, अच्छा जोक था, मुझे हंसी नहीं आई। हंसकर उसने नाक सुकेड़ा। बुरहान मुंह पर ही झूठ से अश कर उठा। तुमने मुझे हर्ट किया है बहुत, और दूसरी दफा। वो रूठ कर गोया हुआ। मुस्कान बेचैनी से उठकर ग्लास वॉल के पास आई। पर तुम तो अभी जिंदा हो, हर्ट हुए लोग तो जल्द ही कूच कर जाते हैं। वो लहजे की नमी छुपाने के लिए तंजिया हुई। अगर जरा सी मजीद बेहिसी दिखाती तो मैं आज तुम्हारे तीजे का चना पुलाव खा रहा होता। उसकी बात पर मुस्कान बल खाकर रह गई। खुश फहमी है जैसे तुम्हारी कि मैं उस दुश्मन के लिए मरूंगा। मेरे सर से ऐसे 100 दुश्मन कुर्बान। मुस्कान का बस नहीं चल रहा था अभी मोबाइल से निकलकर उसकी इस बकवास पर मुंह तोड़ दे उसका। मत बोलो, मेरे आदमी वहां मौजूद हैं, वो गुर्राई। ये तुम मत भूलो कि वो मुझसे तनख्वाह लेते हैं। वो उल्टा हंस कर जलाने लगा। तेरे बाप के पैसे नहीं होते, सईद के होते हैं, वो चिल्लाई। और वो जैसे आज उसे भस्म कर देना चाहता था। साकित भौचाल खड़ा बुरहान का दिल किया इन दो गैंगस्टर्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर छोड़े कि देखो, दो बिछड़े बहन भाई मिल रहे हैं। हाँ तो वो मेरा बाप ही है। उसने कॉलर ठीक करते कहा। शर्म तो मुझे मालूम है छू कर नहीं गुजरी। अपनी फुप्पो से शादी करेगा? वाह क्या जोड़ी होगी, फुप्पो भतीजा। वो कहाँ लगाती खिलखिलाई। आरिफ का चेहरा सुर्ख मुतगय्यर हुआ और कान में सिमी का पहला लफ्ज बेटा गूंजा। वो सटपटा गया। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, क्या अलबकवास कर रही हो? मेरा रिश्ता खराब ना करो, अल्लाहुसियत। वो गुर्राया, पर मुस्कान हंस कर लोटपोट हो गई। 100 पर एक भारी मुस्कान दी लेडी बॉस। उसने अपने नाम का नारा लगाया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो बा आवाज़े बुलंद बुड़बुड़ाया, जिसे सुनकर जहां झटके से मुस्कान ने गर्दन मोड़ते उसे खूनख्वार नजरों से देखा, वहीं दूसरी जानिब आरिफ ने सुनकर जोरदार कहकहा लगाया। जबकि बुरहान अब मुकम्मल अनजान बना वार्डरोब से अपना लिबास निकाल रहा था। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना स्वामी। उसने मुस्कुराकर चबाते हुए स्वामी से पूछा। बुरहान चौंकने की एक्टिंग करते उसकी सिमत मुड़ा। क्या तुमने माँ बदौलत को मुखातिब किया? उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे मालूम ही ना हो रूम में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। हाँ, हमने तुमसे कहा कि क्या बोला तुमने? वो भी तिनक कर जवाब बोली। ओह! वो समझता सर अस्बात में हिलाने लगा, जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल का तसव्वुर करते आरिफ का हंस कर बुरा हाल होने लगा। मैंने पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलमा अर्श के नीचे जन्नत का खजाना है और जन्नत की छत अर्श इलाही है। इसके पढ़ने से अमाले साले के इख्तियार करने और गुनाहों से बचने की तौफीक होने लगती है। इस मायने में ये जन्नत का खजाना है। उसने बेचारगी से तफसील बताई। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, माँ बतौलत क्या फरमाया है। सुनकर सुकून आ गया।
انشاءاللہ اب میں بھی اس پر عمل کروں گا، اللہ پاک تمہیں اس کا اجر دے گا۔ موبائل کے اس پار عارف سب کچھ سنتا چہک کر خوشی سے بولا۔ برہان شکریہ کرتے بمشکل کہا دبائے ڈریس تھام کر باتھ روم میں جلدی سے بند ہوا، اور وہ خاموشی سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ بات ایسی کر دی گھما کر کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکی۔ میں بتا رہی ہوں اس نے بات گھمائی ہے، بڑا میستا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا برہان کا سر پھاڑ دے۔ چھوڑو اس معصوم کو، کتنی اچھی بات بتا کر گیا ہے، تم سناؤ وہاں کیسے پہنچی؟ کلائی میں واچ پر شو ہوتی اس کی لوکیشن دیکھتا وہ بولا۔ یہاں سے جانے سے پہلے اس نے سارے ڈیوائس چپ ڈی ایکٹیویٹ کی ہوئی تھیں جن کا لنک اس سے تھا، اور عارف بلا تعداد کوششوں کے بعد بھی انہیں ایکٹیو نہیں کر سکا کیونکہ وہ جانے سے پہلے پاس ورڈ چینج کر گئی تھی، اور وہ دیکھتا سر پیٹ کر رہ گیا کیونکہ اس نے ہی تو سب کچھ اسے احتیاطی اقدام کے طور پر سکھایا تھا، پر معلوم نہیں تھا کہ وہ سب کچھ اس پر ہی بھاری پڑے گا۔ کل رات ہی یونان کے شہر گریس میں اس کی لوکیشن شو ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ دیکھ کر چونکا، پر پھر یاد کر کے کیا فائدہ، کیونکہ سعید کے تھرو انہیں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ مت پوچھو، وہ دشمن میرے بچے تک آتے ہی پہنچ گیا اور مجھے نکال دیا۔ ویسے اس نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ فوم کا صوفہ کھینچ کر گلاس وال کے پاس بیٹھتی ہوئی وہ بولی۔ اچھا، اب پرائی بیوی پر حق مت جتاؤ، وہ صرف اس کی ہے، اور جو یہ بات نہیں سمجھتا اسے ڈیتھ کی سپیلنگ سمجھا دیتا ہے تو میری مانو اب حقیقت تسلیم کر لو، اور چھوڑو انہیں، ویسے بھی ساتھ لے جا کر کون سا تیر مار لیا۔ بات دماغ میں بٹھاؤ، اس نے صرف کیئر کے لیے اپنی بیوی کے پاس تمہیں چھوڑا تھا، حق جتانے کے لیے نہیں۔ تمہیں معلوم ہے اگر اس پر کوئی حق جتانے والی مسکان نہ ہوتی تو اب تک اس وجود کا کیا حال ہو چکا ہوتا، اور آج میں تمہارے 40ویں کی بریانی کھا رہا ہوتا۔ میرے بچے خوب دعائیں دیتے تمہیں۔ اس نے حقیقت کا آئینہ مذاق مذاق میں دکھایا۔ مسکان گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ مجھے امید ہے یہ بچوں والا خواب خواب ہی رہے گا، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ دوسری بات، کان کھول کر سن لو، صرف حق نہیں رکھتی، اس سے عشق کرتی ہوں، بلکہ وہ میری جان سے پیاری ہے۔ اور تیر کی بات تو نہ ہی کرو، جا کر دیکھو کیسے چبھا ہے اس بیسٹ صاحب نے۔ پہلے جو منا کر مزاحمت کرتی تھی اب تن کر کرتی ہے، اس نے یاد کر کر کہا لگایا، بلکہ اس سے نہ مل آنے کی تکلیف اس کے لہجے کی کرچیوں سے عیاں ہو گئی جس پر عارف ساکن کھڑا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اگر سعید کو معلوم پڑ گیا تو انجام کا معلوم ہے تمہیں؟ وہ انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ اپنی بہن سے بات کرے، یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے بھائی کہہ کر بات کرے یا کوئی رشتہ رکھے، وہ بے زبان بے جان سے اس کے محبت برداشت نہیں کر سکتا، اور تم یہاں اتنی دیدہ دلیری سے اعتراف کر رہی ہو۔ وہ نہ صرف پوزیسو ہے اس کے معاملے میں بلکہ تم سے بڑا جنون رکھتا ہے۔ مت بھولو تمہیں اس حد تک لانے والا وہی ہے، ورنہ تم ایک عام سی سکنے والی لڑکی تھی، جنون محبت آتش سے ناواقف۔ دیکھو ہو گئی تم لیڈی باس، پر میں اپنی بہن کو نہیں کھو سکتا، اسی لیے کچھ بھی کرو میری بہن تمہارے پاس امانت ہے، مائنڈ اٹ۔ وہ باور کرواتا سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ کیا فضول ہانک رہے ہو، میں نہیں ڈرتی موت سے۔ وہ کندھے اچکا کر بیزاری سے بولی۔ عارف نے گہرا سانس کھینچا۔ مجھے بس معنی بتاؤ، حقیقت بتاؤ آج۔ وہ تحمل سے گویا ہوا۔ مسکان چونکی اور دفعتاً سمجھ کر دانتوں میں لب کچلنے لگی۔ مسکان، مجھے حقیقت بتاؤ، انڈرسٹینڈ؟ 2 منٹ نہیں لگیں گے مجھے وہاں پہنچنے میں۔ مسلسل خاموشی سے اکتا کر وہ نیچی آواز میں گرایا۔ میں جنہیں چاہتی ہوں، میں جنہیں دیکھ کر جیتی ہوں، وہ ان کی زندگی ہے، کیا یہ کافی ہے تمہارے لیے؟ شدید ضبط کے باوجود اس کی آواز لرز گئی۔ دوسری طرف عارف دنگ ساکت رہ گیا۔ اسے ایسا لگا ٹھا ٹھا کر کے 7 آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ کتنی ہی دیر دونوں کے بیچ خاموشی چھائی رہی، نہ وہ کچھ بولا نہ مسکان میں ہمت تھی۔ تم واقعی ایک سمندر جیسی گہری ہو، جب تک خود نہ چاہو کوئی تمہارے اندر جھانک نہیں سکتا۔ بہرکیف میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اپنی زندگی کی پرسکون ہو کر نئی شروعات کرو۔ امید ہے سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں گی، خاص کر سعید کی۔ اس سے بدگمان مت ہو، اس نے بس چاہا ہے کہ ہم خوش رہیں اپنی زندگی میں، اور اسے معلوم ہے تم خوش ہو برہان الوی کے ساتھ، اسی لیے آتے ہی سب سے پہلے اس نے تم تک تمہاری خوشی کو پہنچایا۔
وہ مسکرا کر بول رہا تھا۔ اسے اپنی بہن کے لیے دکھ ہونے لگا، پر مرد ضبط میں بادشاہ کا لقب لگتے ہیں، اسی لیے وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ چلو خیر، تم سنو ستیلے بچھو، میرے آنے تک شادی مت کرنا۔ ویسے تو مجھے امید ہے سعید کی ایک کک سے اب تم باہر ہوگے، پھر بھی اگر اللہ نہ کرے چانس بن جائے تو میرا انتظار کرنا۔ برہان کو دیکھ کر وہ اپنی ذات سے موضوع بدلتی بولی، عارب اللہ نہ کرے پر جل بن گیا۔ بات سنو، مجھے اپنی زندگی آباد کرنی ہے، برباد نہیں۔ مبارکباد میں تم سے فون پر وصول کر لوں گا، وہ بولا۔ اب ہر کوئی میرے جیسا بے وقوف تھوڑی ہوگا جو اپنی بربادی خود اٹھائے گا۔ وہ آئینے کے سامنے با آواز بلند بڑبڑایا۔ عارب نے کہا لگا کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تم کو بیچ میں اگر بکواس کرنی ضروری ہے تو پھر میں جاؤں واپس، وہ گرائی۔ برہان نے ہنستے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا، جس پر وہ مسکراہٹ ضبط کرتی رخ موڑ گئی۔ میں بربادی ہوں اور خود آباد ہے، وہ بڑبڑائی اور عارب کو دھمکیاں لکھنے لگی۔ اگر میرا انتظار نہیں کیا تو میں آ کر تمہارا سکون بھری زندگی تہس نہس کر دوں گی، وہ اس کی دھمکی پڑھ کر مسکرایا۔ تم بے فکر رہو اے بنت حوا، میں تمہارے آنے تک اسے پوری طرح شیشے میں اتار لوں گا۔ ویسے کام کی بات بتاؤں، وہ فین ہے میری عربی کی، اس نے ہنستے ہوئے ٹائپ کیا۔ دوسرے ہی پل ڈھیروں دھمکیاں گالیاں وصول ہوئیں، جنہیں اعزاز سمجھ کر وصول کر لیا۔ اسے فخر تھا اپنی بہن پر کہ وہ ہر رشتے کو سمجھنے والی سمجھدار مضبوط لڑکی تھی۔ اس نے عالم اور برہان کی محبت سے نفرت نہیں کی، بلکہ اس نے اسے اپنی بھی محبت بنا لیا۔ وہ عام لڑکیوں جیسی تو ہرگز نہیں تھی، نہ ہی وہ محبت میں جالس یا نفرت کی قائل تھی۔ مسکان دی لیڈی باس، اس کا فخر، ایک الگ تھی دنیا کی لڑکیوں سے، سب سے الگ انوکھی بہن تھی اس کی۔ وہ جب دیکھتا اسے، اس کا غرور اور سر بلند ہو جاتا۔ وہ سوچوں میں مسکراتا، خود کو پرسکون کر کے میٹنگ روم کی طرف بڑھا، جہاں سعید نے اسے ارینج کر کے اپنا حکم صادر کرنے کی تلقین کی تھی۔ جنہوں نے پیسٹ کے پیچھے بے ایمانی کی کوشش کی ہے، انہیں موت کی بے ایمانی کا فیصلہ سنانا تھا، غداروں کا خاتمہ کرنا تھا۔ عارف جانتا تھا ان غدار گینگز کو ختم کرتے پھر سے وحشت پھیلے گی، سر تھمائیں لگیں گی۔ وہ ایسا ہی تو تھا، قدم رکھنے سے پہلے اس کی وحشت پھیل جاتی تھی۔ ایسے تو دنیا نہیں کہتی تھی، جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں، ان کے مقدروں میں وحشت سعید ہوتی ہے۔ میں فیری کو لے کر جا رہا ہوں باہر، اگر آنا ہو تو آؤ۔ وہ اس کے پیچھے آتا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر صوفے کی پشت پر ٹکائے جھک کر ماتھے پر بوسہ دیتے، ان نم آنکھوں کو چومتے، ناک پر لب رکھے۔ اس کے آگے کا سوچتے جہاں مسکان کی سانسیں مدھم پڑی، وہیں اس نے آہستگی سے اس کے دونوں گالوں کو چھوا۔ نہیں تم جاؤ، وہ نفی کرتی اٹھی۔ برہان نے کندھوں پر بازو رکھ کر اسے قریب کیا۔ اداس ہو گئی؟ میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ تم اس سے بات کر کے اداس ہو جاؤ، میں نے جسٹ خوش کرنا چاہا تھا تمہیں، وہ نادم لہجے میں بولا۔ مسکان آہستہ سے مسکرائی اور اس کے گرد باہیں ڈالی۔ ایسا کچھ نہیں، واقعی میں بہت خوش ہوئی ہوں، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ شروعات کیسے کروں، کیونکہ مجھے لگا تھا وہ مجھ سے بہت ناراض ہوگا، پر تم نے بہت اچھے طریقے سے سب ہینڈل کر لیا، تھینکس، اس نے دل سے کہا۔ برہان دیکھتا رہ گیا۔ تم شرماتی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہو، اس نے اپنے دل کی بات کہی۔ جب اسے شرماتے دیکھا تھا، دل کیا وہی کہہ دے، پر ارادہ ترک کر دیا، پر اب کہے بنا رہ نہیں سکا۔ ہاں میں کوشش کر رہی ہوں زیادہ اچھے سے شرماؤں، اس کی کلین شیف پر انگلیاں پھیرتی ہوئی مسکرائی۔ برہان جو اس کی بات سن کر مسکرا رہا تھا، دفعتاً چونکا۔ واٹ؟ وہ چیخا۔ ہاں ہاں ہاں، بس بھی کرو، میں تمہاری خواہشات تو پوری کر رہی ہوں نا، اب اصلی شرماؤں یا تمہیں خوش کرنے کے لیے بات تو سیم ہی ہے، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ برہان کو اس وقت وہ اتنی پیاری لگی کہ اسے یوں قریب سے ہنستے دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کے دانت سفید موتیوں جیسے تھے، گلابی لبوں کے بیچ سفید دانت، وہ صرف دیکھتا رہ گیا۔ تم بہت بری لڑکی ہو، اس نے جھلا کر کہا اور اس کی گردن دبوچی، پر دوسرے ہی لمحے کراہا جب اس کا گھٹنا پیٹ پر پڑا۔ مجھے سو کالڈ سکتی ہیروئن کی طرح مت سمجھو، وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہٹ کا جائزہ لینے لگی۔ دیکھ لوں گا تمہیں بڑی آئی الٹرا ہیروئن،
سارے کسبل نہ نکالے تو میرا نام بھی برہان نہیں۔ بڑبڑا کر برہان دانت پیستا فیری کے پکار پر وہاں سے نکلا۔ واو! وہ ہٹ سے باہر آ کر دور دور تک بلند و بالا پہاڑ، ان کے بیچ نیلے پانی والا گہرا سمندر، سرسبز میدان، وہ جرمٹ کے روپ میں سرخ و سفید پیلے پھول اس کی آنکھوں کو کھیرا کر گئے۔ وہاں بھی ہماری طرح لوگ آئے ہیں؟ وہ کافی فاصلے پر دوسرے ہٹ دیکھتی بولی۔ ہاں، دوسرے لوگ ہیں، فیملی کے ساتھ۔ وہ اس کی انگلی تھامے گاڑی کی سمت بڑھا۔ آپ کتنی بار آئے ہیں یہاں؟ وہ ساتھ چلتی لوگوں کو دیکھتی بولی۔ کچھ فاصلے پر اس کے ہم عمر لڑکے لڑکیاں فٹ بال سے کھیل رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر 2-3 نے ویو کیا تو وہ بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ویو کرنے لگی۔ میں یہاں تو پہلی بار تم لوگوں کے ساتھ آیا ہوں۔ تمہاری مما کے ریکارڈ میں سوئٹزرلینڈ کی سیر کا لکھا ہوا ہے۔ البتہ میں اسٹڈی کے بعد فریشنس کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ سوئٹزرلینڈ آیا تھا اور یہاں کے ایک پہاڑی علاقے پر واقع ہوٹل میں اسٹے کیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ بتاتا گاڑی کے قریب آیا۔ وہ پہاڑ پہ تھا؟ تو آپ وہاں کیسے جاتے تھے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے چیئر لفٹ سے۔ میں تمہیں لے کر جاؤں گا، زیادہ تجسس میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس نے گاڑی کا ڈور بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ کی سمت بڑھ رہا تھا جب ہی پاس سے گزرتی لڑکی پر نظر پڑی۔ ہائے! وہ جیسے اس کے دیکھنے کی ہی منتظر تھی، فوراً ہاتھ ہلایا۔ برہان نے آس پاس دیکھا۔ اوہ، تو وہ مجھ سے ہے، اس نے سوچا اور اخلاقاً سر ہلایا۔ وہیں ونڈو پر سر رکھے شرارت آنکھوں میں سمائے فیری دلچسپی سے اس لڑکی کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہی تھی جو ذرا سی نوازش پر گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی بھی کیوٹ پیاری سی۔ وہ آپ سے پیار کرنے لگی ہے شاید، مسکراہٹ چھپا کر وہ بولی، پر دوسرے ہی پل برہان کی سرزنش کرتی نظروں کو دیکھتے شرمندہ ہو گئی۔ ایم سوری بٹ مجھے محسوس ہوا، اس نے صفائی دی۔ تمہاری توجہ پڑھائی اور کھیل کی طرف ہونی چاہیے، ان فضول باتوں میں نہیں۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ فیری مسکراتے اس کے بازو میں حصار ڈال کر سر ہلا گئی۔ ویسے آپ کافی خوبصورت ہیں۔ وہ اپنے گندمی ہاتھوں کی رنگت پھر برہان کے سرخ و سفید ہاتھ دیکھتی بولی، بیٹا، خوبصورتی اہمیت نہیں رکھتی، انسان کی سیرت، اس کا دل اہمیت رکھتا ہے۔ مضبوط بنو فیری، ایسے خیالات دماغ میں لاؤ گی تو مار پڑے گی مجھ سے۔ وہ اس کے لہجے میں کمپلیکس کو محسوس کر چکا تھا۔ انسان اپنے اعمال، اپنی مضبوطی، خوبصیرت سے پرفیکٹ ہوتا ہے، رنگ و بو سے نہیں میری شہزادی۔ اس کے گرد بازو کا حصار ڈالتے وہ بولا، آپ تو میرے لیے پرفیکٹ ہیں بابا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے وہ گویا ہوئی۔ برہان اس کی محبت پر شفقت سے دیکھتا رہ گیا، جیسے میری بیٹی میرے لیے۔ جگہ اسے کافی پسند آئی تھی۔ وہ محصور سی گھوم پھر کر دور عورتوں سے بھی ہائے ہیلو کر آئی۔ انہوں نے اسے بہت عزت دی جب جانا پاکستان سے ہے۔ بدلے میں مسکان نے بھی ان سے تمیز اور ادب کا مظاہرہ کیا۔ گھوم پھر کر سمندر کی سیر کے بعد وہ چلتی واپس ہٹ میں داخل ہوئی۔ پورا ہٹ سفید تھا، فرنیچر سے لے کر پینٹ، ڈیکوریشن پیس، ہر چیز۔ وہ اس وائٹ ہٹ کو دیکھتی مسکرائی۔ اسے کافی زیادہ پسند آیا، بلکہ وہ کافی متاثر بھی ہوئی۔ کہیں کہیں کونے میں رکھی میز پر ایک قدیم ٹہنیوں والے درخت نما ڈیکوریشن رکھے تھے۔ ماحول کافی خوابناک تھا یہاں کا، جیسے فیری لینڈ ہو، اور سوئٹزرلینڈ تھا ہی ایسا مسرور کن، ساکت کر دینے والا اپنی خوبصورتی سے۔ وہ سارا ہٹ گھوم کر اس بیڈ روم میں آئی جہاں وہ اسٹے کر رہے تھے، حالانکہ اس کے سامنے والا روم ابھی بند تھا۔ اس کے سفید ڈور پر دل نما ایک تالا بند تھا۔ وہ کچن میں آئی جہاں ہر کھانے کی ضرورت کا سامان موجود تھا، بلکہ فریج بھی فل تھا۔ وہاں دیکھتی پھر فیری کے پرنسس ڈیکوریٹڈ روم میں آئی، وہ بھی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یس، دفاتن ڈور پر نوک پہ اس نے اجازت دی تو 2 مسکراتی لڑکیاں ایک ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ ان میں سے ایک نے اپنا تعارف کروایا، جو شارٹ کندھوں تک آتے سفید بالوں والی تھی، وہ سیلی تھی، جبکہ پاس سرخ رنگت خوبصورت نقوش والی روزی۔ میں آپ کی کوک ہوں، روزی نے مؤدب ہو کر بتایا، اور یہ میرے ساتھ آپ کو تیار کرنے میں مدد دے گی، سیلی نے مسکراتے بتایا تو روزی نے سر ہلایا۔ مسکان دونوں سے ملی۔ آپ کی لو میرج ہے؟ روزی نے مسکان کو سر سے پاؤں تک دیکھتے پوچھا۔
وہ اس وقت بلیک گاؤن میں ملبوس تھی، سنہری بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا جو لڑھک کر اس کے گردن پر گرا تھا۔ اس رف الگے اپنے تیکھے نقوش سے وہ روزی کو مایوس کر گئی۔ مسکان نے ٹھٹک کر اسے دیکھا جسے سیلی ٹھوکا مار رہی تھی۔ مسکان اس کے ایک دم پرسنل ہونے پر منہ توڑ سکتی تھی، پر وہ یہاں اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر آئی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بدمزگی ہو۔ اس نے تیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی اپنے سوال پر۔ اگر اس وقت میں اچھے موڈ میں نہ ہوتی تو یوں میرے شوہر کے معاملے میں گھسنے والوں کو اچھے سے جواب سناتی، پر خیر تمہاری قسمت اچھی ہے۔ خیر الحمدللہ، پہلے اس نے جھوٹ سے شادی کی پر اب پراپر نکاح تسلیم کر لیا۔ میں نے اپنے دل کی رضا پر 3-4 دفعہ نکاح کو سنا ہے، پھر ہاں کی ہے، سمجھ گئی؟ اس نے جواب دیا۔ سیلی، روزی ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی جو انہیں جواب دے کر اندر چلی گئی تھی۔ کوئی دبوں سی پاکستانی لڑکی نہیں، احتیاط کرو۔ سیلی اسے گھورتی مسکان کے پیچھے لپکی، وہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اسے امید تھی وہ کافی بیوقوف پاکستانی دبوں قسم کی لڑکی ہوگی، مشرقی سی، اور وہ اس ہینڈسم پر اپنا جادو کر لے گی، پر یہاں تو سب کچھ ہی الٹا تھا۔ اونچی ہیل کی آواز میں ٹک ٹک کرتی وہ بھی پیچھے آئی۔ اندر آتے ہی وہ سیلی کی طرح لٹھے مار سفید پڑ گئی۔ سامنے ہی وہ گن کی میگزین میں گولیاں ڈال رہی تھی، توجہ کہیں اور تھی۔ آ جاؤ، اب سکتا ہو گیا ہے کیا؟ وہ اکتا کر بولی۔ دونوں خوفزدہ سی اندر داخل ہوئی اور لبوں پر زبان پھیری۔ میں بتا رہی ہوں یہ خطرناک ہے، سیلی نے روزی کو سرگوشی میں کہا جس کی سانسیں خشک تھیں۔ میم، اس نے کانپتی آواز میں مخاطب کیا۔ ہاں؟ وہ سر ہلاتی ان کے پاس آئی۔ جب اسے گن اٹھا کر اپنی طرف بڑھتے دیکھتی وہ ایک دوسرے کے پیچھے چیخیں مار کے بھاگی۔ ارے! مسکان حیران پریشان بیگز اپنے پاؤں میں گرے دیکھ کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں نے کیا کیا؟ اب مجھے تیار کون کرے گا؟ وہ دکھ سے سوچتی گن کو دیکھنے لگی۔ دفاتن خالی ہٹ میں اس کا زوردار قہقہا گونجا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنے سوامی کے لیے خود کو اپنے ہاتھوں سے سجاؤں گی، اس نے خوش ہوتے سوچا اور سامان اٹھا کر بیڈ پر رکھا۔ سامنے پڑے ان ڈرپوک لڑکیوں کے ہیلز کو گھور کر پیٹ پوجا کے لیے کچن کی سمت بڑھی۔ ظاہر تھا اب کک تو ہاتھ میں صرف گن دیکھ کر جوتے پہنے بغیر بھاگ گیا تھا، تو کھانا اسے ہی تو بنانا پڑ رہا تھا۔ 2 ٹکے کا ایس ایس پی ٹھیک سے کک نہیں رکھ سکا کہ اپنی دلہن کو کھانا ہی آرام سے کھلا سکے۔ نخوت سے وہ سر جھٹک کر گنگناتی ان لڑکیوں کے جوتے ہٹ سے باہر پھینک کر دروازہ بند کرتی کچن میں آ گئی اور اپنے لیے ڈنر کا انتظام کرنے لگی۔ اس نے جو لڑکیوں کو ہراساں کیا تھا آنر نے بلا کر اسے بتایا۔ برہان ان سے معذرت کرتا سارا معاملہ حل کر کے وہاں سے نکلا، ورنہ وہ لڑکیاں مسکان پر ہراسمنٹ کا کیس کرنے والی تھیں، اور آگے جو ہراسمنٹ وہ سائیکو عورت دکھاتی اس سے پہلے ہی وہ سنبھال چکا تھا۔ مجبوراً برہان کو بتانا پڑا کہ وہ ایک ایس ایس پی ہے، اس نے اپنی فیملی پروٹیکشن کے لیے گن پاس رکھی ہے۔ ہٹ آنر کے بعد اس نے ان لڑکیوں سے بھی معذرت کی جن میں سے روزی جھینپ گئی۔ برہان حیران انہیں وہیں چھوڑ کر ہٹ کے لیے بڑھا۔ فیری نے جاتے ہوئے روزی کو ویو کیا، وہ خوش ہو گئی۔ یہ تمہاری چڑیل ماں میری سمجھ سے باہر ہے۔ برہان کو رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اگر اس نے ان لڑکیوں کو بگا دیا تھا تو پھر اس نے تیاری کیسے کی ہوگی جیسا کہ وہ چاہتا تھا، اور اس روم میں کیسے گئی ہوگی جس پر تالا تھا؟ وہ مختلف پر رونق بازاریں گھومتا فیری کو ایک پر لطف ڈنر کروا کر ڈھیر ساری شاپنگ کے بعد جب واپس ہٹ کے لیے روانہ ہوا تو اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ فیری پوری طرح تھکی ہوئی تھی، تبھی اس کی باتوں پر ہوں ہاں کر رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ برہان کو اس کی حالت پر ہنسی آ گئی۔ بابا نیند، وہ جھومتی ہوئی بولی، اور برہان نے ہنستے ہوئے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا، جس کے بعد اس نے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ ہٹ کے قریب پہنچ کر اس نے دور بیٹھے لوگوں کے ہائے ہیلو پر ہاتھ ہلایا اور ڈور اوپن کر کے اندر داخل ہوتے لاک لگا دیا۔ ہلکی سفید روشنی سے پورا ہٹ روشن تھا۔ وہ پاؤں کی ٹھوکر سے فیری کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ایک طرف صوفے پر شاپنگ بیگز پھینکتے آگے بڑھ کر بیڈ پر سوئی ہوئی فیری کو ڈالا، اس کے اوپر بلینکٹ ڈالتے جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا اور لائٹ آف کر کے لائٹ سفید لیمپ کی روشنی آن کر دی،
اور ایک انگڑائی لے کر وہاں سے نکلا اور کچن میں آ کر کافی بناتے وہاں کا جائزہ لیا تو اندازہ ہوا وہ ڈنر کر چکی ہے۔ ایک طرف یہ بھی وسوسے تھے کہ کہیں وہ بھاگ نہ گئی ہو، کیونکہ اس سرپری عورت کا یقین نہیں تھا کچھ بھی کر گزرے۔ ہمیشہ توقع کے عین خلاف ہی تو ہوتی تھی وہ۔ کافی پی کر اس کے اعصاب ریلیکس ہوئے تو بازو کو دیکھتے رخ روم کی طرف کیا۔ کچھ بھی کر سکتی ہے پر وہ اس کے لیے سج کر تو نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک مایوس سی سوچ اس کے دماغ میں آئی۔ ٹھیک ہی تو سوچ رہا تھا، اس نے کبھی اسے خوش کیا تھا؟ کبھی اس کی آرزوؤں خواہشات کو اہمیت دی تھی؟ وہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں، اس کی خواہشات کیا کہتی ہیں؟ اس کی آنکھیں نہیں پڑتی جو دل کا حال بیان کرتی ہیں۔ اس کے دماغ میں تو 24 گھنٹے خون خرابہ ہوتا ہوگا۔ یہاں اسے ٹپکانا ہے، وہاں اسے مارنا ہے۔ روم میں آ کر وہ فریش ہوا اور وائٹ شلوار قمیص میں ملبوس اس نے اپنا پرفیوم سپرے کیا۔ بالوں میں برش کرتے وہ روم کی بکھری حالت بھی دیکھ رہا تھا۔ یہاں وہاں اس کی چیزیں، کپڑے پھیلے پڑے تھے۔ اس نے نظریں سامنے اٹھائیں اور چلتا گلاس وال کے پاس آیا جہاں اس وقت سمندر کے صاف شفاف پانی میں چاند کا عکس نمایاں تھا۔ ایک لمحے کو اس کی دھڑکنیں بلند اور بے ترتیب ہوئیں۔ اس نے ترچھی نظروں سے اس لاک روم کو دیکھا جس کا لاک اب کھلا ہوا تھا۔ فرحان کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ وہ ایک سگریٹ سلگا کر اس کے چند گہرے کش لیتے مسکرا رہا تھا۔ سگریٹ کے بعد اس نے رخ اس روم کی طرف کیا جہاں وہ متاع جان تھی۔ اس کے بھاری دمک پیدا کرتے قدم اس کے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہ خود میں سکڑ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی ساری بولڈنس جیسے ہوا ہونے لگی۔ برہان نے ہاتھ بڑھا کر روم کا دروازہ کھولا اور مسکان نے دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے آنکھیں میچ کر گہرا سانس کھینچا۔ اس پر پل پل بھاری لمحہ گزر رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں جنہیں محسوس کرتی وہ مسکرائی۔ میرا یہ حال؟ وہ لب دانتوں میں دبا گئی۔ کچھ بھی تھا جیسی بھی تھی پر وہ ایک مشرقی لڑکی تھی۔ اس کی طرف بڑھتے قدموں کا مالک اس کا من چاہا ہمسفر تھا تو یہ حالت کیوں نہ ہوتی۔ برہان نے دروازہ دھکیل کر سرخ پھولوں سے مہکتے روم میں قدم رکھا، ساتھ ہی مسکان نے اپنی سانس روک لی، جیسے وہ سن لے گا اور اس تک پہنچ جائے گا۔ اس کا یہ روم پہلے سے ہی اسپیشل آرڈر پر خاص سجایا گیا تھا۔ قالین کو پھولوں کی چادر سے ڈھانپ لیا گیا تھا۔ کونے کونے ہر جگہ میز پر سرخ پھولوں کے ساتھ پانی کے کٹورے میں پھولوں کی پتیاں اور ان میں سیفٹی سے کینڈلز جل رہی تھیں۔ دیواروں پر سرخ پردے لٹکے ہوئے تھے۔ چھت سے فانوس کی ہلکی مدھم سی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ روم کا ماحول فسوں خیز خوابناک تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک سرخ ہارٹ شیپ بڑا سا بیڈ تھا جو قدرے اونچا تھا، جیسے اوپر کو اٹھا ہوا دل۔ سرانے ایک بڑا سا خوبصورت لیمپ رکھا تھا۔ اسے چونکانے والی چیز تھی چھت، جو شیشے کی تھی، جس سے چاند ستارے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ وہ شیشے کی چھت پر ایک گلاب کی طرح فانوس لٹک رہا تھا جو روم کو ایک سحر زدہ بنانے میں کامیاب تھا۔ اس کی سجاوٹ قابل دید تھی۔ اس نے پاؤں ٹھنڈی گلاب کی پتیوں پر رکھے اور انہیں پاؤں تلے مسلتا آگے بڑھا۔ وہ ہارٹ نما بیڈ پر سرخ بھاری دوپٹے کا گھونگھٹ لیے بیٹھی اسے ساکت کر گئی تھی ایک پل کے لیے۔ کیا یہ واقعی مشرقی ہو گئی ہے؟ وہ اچنبے میں گڑھا سوچنے لگا تھا۔ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں؟ ایسا نہ ہو اس اسپیشل نائٹ کو لاسٹ نائٹ کر دے۔ وہ بڑبڑاتا اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھ کر گلا کھنکارنے لگا۔ مسو؟ اس نے نام پکارا پر جواب ندارت۔ شرما تو نہیں رہی حقیقتاً؟ اس نے سوچا اور مسکراہٹ دبائی۔ اگر تم سچی والا شرما رہی ہو تو حقیقت میں مجھے بہت بھا رہی ہو۔ تمہاری یہ ادا، اس نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ منہ میں گڑ ڈال لیا ہے کیا؟ جواب تو دو۔ مسلسل اس کی خاموشی پر وہ چڑا۔ ایسا تو نہیں آنے والے لمحات کا سوچتے ساری باس گری ہوا ہو گئی ہے۔ وہ ہنس کر تمسخر اڑانے لگا۔ اچھا اپنا ہاتھ ہی دے دو جسے تھام کر میں اپنے سارے جذبات تم پر آشکار کر سکوں۔ ویسے تو تم جانتی ہو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنا کہ جس کا خود میں بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔
بے انتہا بے حساب، اور اس محبت کو پانے میں تم نے صرف یہ حق ادا کیا کہ تم میرے سامنے بے مول ہو کر گڑ گڑائی نہیں، نہ ہی اسے حاصل کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے ہوں۔ مسکان، آج میں اپنے سارے جذبات تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اپنے الفاظ میں تم پر نچھاور کرتا ہوں۔ تم ایک گینگسٹر ہو یا کچھ بھی ہو، تمہیں دنیا احساس سے آری لڑکی کا بھی خطاب دیتی ہے، پر جو احساس جذبات میں نے دیکھے ہیں تمہاری ان سنہری سورج جیسی آنکھوں میں ایسے ڈوبا ہوں جیسے سورج سمندر میں، اور تم مجھ میں ایسے جیسے چاند بادلوں میں۔ اب میں تمہیں ایسے خود میں جذب کر دینا چاہتا ہوں جیسے صحرا بوند بوند پانی کو۔ وہ گمبھیر بھاری لہجے سے چوڑ لہجے میں لفظ لفظ شہد کی مانند اس کے کانوں میں انڈیلنے لگا۔ اس کے احساسات بدلنے لگے، وہ اس کی قربت کو محسوس کرنا چاہتا تھا، وہ بے خود سا ہو کر اسے اپنے قریب کر دینا چاہتا تھا۔ آج ایک قدم تم بڑھاؤ، باقی کے فاصلے میں مٹاؤں گا۔ آج میں تم پر اپنی پیاس، شدت، جنون، سب سے بڑھ کر اپنے جذبات نچھاور کرنے والا ہوں۔ آج میں تمہیں ہر مزاحمت اور چالاکی سے آری چاہتا ہوں۔ اس نے کہہ کر نچلا لب دانتوں میں دبایا، معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ سے بے آواز نیچے قدم رکھا۔ اچانک ہی اس کی چیخ گونجی جب برہان نے پردے ہٹا کر اسے ایک دم سے دبوچ لیا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگا اس مجسمے پر دوپٹہ ڈال کر تم برہان الوی سے بچ جاؤ گی؟ وہ کہا لگا کر اس کی نازک کمر کو دبوچتا گھسیٹ کر پردوں سے باہر لایا۔ اچانک صورتحال کو سمجھتی، اس سے لطف اندوز ہوتی مسکان کہا لگا اٹھی۔ اس کی جل ترنگ ہنسی اس کے دہکتے دل پر بارش کا کام کرنے لگی۔ کافی حد تک تو بیوقوف بن ہی چکے تھے، اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی، اس سے لاپرواہ کہ اس کی ہنسی مقابل کا کیا حال کر رہی ہے۔ احساس تو تب ہوا جب اچانک اس کی مضبوط انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس ہوا۔ نہ صرف اس کی کھلکھلاہٹیں دم توڑ گئیں بلکہ اٹھی پلکیں بھی لرز گئیں۔ بیوقوف نہیں، کافی سے زیادہ پاگل بن چکا ہوں۔ اس کے پور پور کو مدھم سنہری روشنی میں سجا دیکھ کر، سرخ بھاری نگینوں سے سجے لہنگے اور اس کے سنہری بال دیکھ کر جنہیں اس نے بڑے خوبصورت سٹائل دے کر آگے سے باندھے اور پیچھے کمر پر بکھیرے ہوئے تھے، اسے پاگل کرنے کے لیے کانوں میں لٹکتے ایئر رنگز جن کے لٹکے موتی اس کی گردن کو چھو کر برہان کی پیاس میں اضافہ کر رہے تھے، جیسے ساکت دریا میں پھینکا پتھر ہلچل مچائے۔ اس کی سراہی دار گردن میں سفید ڈائمنڈ کا نیکلس، اس کے چھوٹے چھوٹے موتی گردن کی شفاف سطح پر بکھرے اسے تڑپا گئے۔ اس کی سلیو لیس کلائیوں میں پہنی سرخ چوڑیوں کی ذرا سی کھنک اس کے دل پر بھاری پڑنے لگی، حالانکہ اس نے خود یہ خواہش کی تھی، پر اس وقت اس پر بھاری تھی، یا وہ اس کی کلائیوں میں ان چوڑیوں کی تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ ان بھاری انگوٹھیوں کی قید سے آزاد ہونے کے لیے اس کی مخروطی انگلیاں بے چین تھیں، یہ تشدد برداشت کرتی۔ وہ بالکل ایک کمزور مشرقی حیا سے سرخ لڑکی لگی، بالکل ویسی جو کئی سال پہلے تھی، جب آنکھیں ایک کوٹھے میں ہو کر چھپ کر ایک راجکمار کے خواب دیکھتی اور اگلے پل خوف سے جھٹک دیتی۔ پر آج وہ اس کے سامنے تھا، اس کا محرم بنا، اس کا ہمسفر، اس کے پور پور کا مالک، اسے اپنی ملکیت سمجھنے والا، اس پر حق رکھنے والا، اور جس کے لیے اس نے اپنے پور پور کو سینت سینت کر رکھا تھا۔ اس نے اپنے اس بے تحاشا حسین وجود جس کی امانت سمجھ کر پاک اور محفوظ رکھا تھا دنیا کے ہوس پرست بھیڑیوں سے، آج سرخرو ہو کر اس کے حوالے وہ امانت کرنے لگی تھی۔ اس کی سیاہ خمار آلودہ آنکھیں اس کے دوپٹے سے بے نیاز وجود سے اٹھ کر جب چہرے پر آئیں تو اسے لگا وہ کئی میل صحرائی مسافت طے کر کے آیا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر بچھی وہ سرخ چادر بڑی قاتل تھی، اس کی حیا سے جھکی گھنی لرزتی پلکوں کے وار اس کے دل پر پڑ رہے تھے۔ اس کی ناک میں پہنی نت کا موتی جب لہک کر اس کے لبوں کو چھوتا تو اس کی تڑپ شدت میں اضافہ کر دیتا، جیسے سارے بندھن توڑنے کی جستجو میں تھا۔ اس کا مہکتا سراپا صرف برہان الوی کی ملکیت میں تھا،
کتنے دیوانوں کے ہمکتے دلوں پر لات رکھ کر وہ غرور و فخر سے اس کی باہوں میں سمائی تھی۔ اپنی باہوں میں موجود اس کے نازک سے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی مدہوش کن خوشبو اس فسوں خیز ماحول میں اس کے اعصاب پر حاوی ہوتی اسے خود میں جکڑ گئی۔ وہ مغرور گھمنڈی ایک سلطنت کی شہزادی اس کی باہوں میں تھی جس کے نام سے روح لرز جاتی تھی۔ وہ باحیا پاکیزہ پھول کی طرح اپنے محرم کے حصار میں تھی۔ وہ ثابت کر گئی کہ عورت چاہے دنیا فتح کر لے، چاہے تو برباد کر دے۔ اس نے ایک عام سی لڑکیوں کی طرح ضرور خواب سجائے تھے، پر ان خوابوں کے حصول کے لیے اس نے خود کو بے مول نہیں کیا، بلکہ ایک دنیا فتح کر کے اس کے حصار میں سرخرو ہو کر آئی تھی کہ نہ اس کے پاس ایک حرف تھا اس پر اٹھانے کے لیے، نہ وہ چاہتا تھا۔ وہ کس قدر سرخرو ہوئی تھی کہ اگر دنیا چاہے بھی تو ان کے پاس حرف نہیں تھا اٹھانے کے لیے کہ وہ کہیں وہ یہاں اسے پانے کے لیے اس کے سامنے گڑ گڑائی، یہاں وہ عورت کی عصمت کو بے مول کر گئی، یا وہ یہاں ایک لڑکی کے کردار کو غلط ثابت کر گئی۔ نہیں، اس پر اٹھانے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک لڑکی ہو کر جسے دنیا کمزور کے نام سے بلاتی ہے، وہ لڑکی ہو کر حیوانوں سے ٹکر لے کر انہیں نیست و نابود کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ روئی تو ان مقدس رشتوں کے لیے جو حق رکھتے تھے، نہ کہ لڑکی ذات کو بے مول کرتے تھے۔ وہ طاقت تھی، دنیا کے لیے ایک مثال تھی، اور وہ جھک کر اس کے کانوں میں سرگوشیوں سے اعتراف کرنے سے خود کو باز نہ رکھ سکا۔ یہ وہی انسان تھا جس نے کسی وقت اسے بے حیا کا لقب دیا تھا۔ یہ وہی انسان تھا جو ایک وقت اس پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، حقیر نفرت سے دیکھتا تھا، اور آج اس ہی شخص کی آنکھوں میں محبت کا پاکیزہ احساس تھا۔ وہ اسے مغرور ہو کر دیکھ رہا تھا کہ یہ کمل کا پھول جو اس کی باہوں میں مہک رہا تھا اس کا نصیب تھا، جسے نہ ٹوٹنا پڑتا تھا نہ ہی توڑنا۔ کیا یہ پور میرے لیے سجایا ہے؟ وہ جھک کر اس کے کان میں بھاری سرگوشی سے پوچھنے لگا۔ مسکان اس کے بدلے لہجے پر سانسیں روک گئی۔ نہیں، تمہاری آتما کے لیے۔ وہ غصہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کا لہجہ اس کی کیفیت سے لڑ کر اس کی سنگت میں ہم قدم ٹھہرا۔ پھر تو بہت ظلم ہوگا آج تمہارے ساتھ، کیونکہ یہ آتما چمٹ جانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کی کمر پر زور دے کر اسے اپنی طرف کھسکایا اور وہ کسی ٹوٹی ٹہنی کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ میرا رشتہ تمہاری سانسوں سے ہے، وجود سے نہیں۔ وجود کا دھوکہ مجھے نہ دو، میں تمہاری سانسوں سے جڑا ہوں۔ دفاتن اس پر جھکتے اس کی ناک کی نت کو چھوا۔ مسکان اس کی دہکتی سانسوں سے آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ تمہاری اس غضب ناک منہ دکھائی میں جی تو چاہتا ہے یہ مچلتا تڑپتا دل نکال کر تمہارے حوالے کر دوں، پھر چاہے مسل دو یا نوچ دو، بس تمہاری امانت تمہارے حوالے کر دوں۔ اس کی بات پر مسکان نے پلکیں اٹھا کر ان سیاہ آنکھوں میں اپنی سنہری آنکھیں گاڑ دیں۔ سوال تھا کہ کیا میں اسے مسل اور نوچ سکتی ہوں؟ وہ دھیرے سے ہنس پڑا۔ ہٹ میں داخل ہوتے دل نے ایک پل کے لیے گھبرانا شروع کیا کہ کہیں وہ چھوڑ تو نہیں گئی۔ وہ اس کے گردن میں پڑے نیکلس کے ننھے موتیوں کو انگلیوں سے چھوتا اس کے لیے مشکل پیدا کر رہا تھا۔ وہ بکھرے تنفس کے ساتھ کھڑی اس کی یہ جسارتیں برداشت کر رہی تھی، اور کیسے یہ اس کا دل اور ضبط جانتا تھا۔ اس کے وجود کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر جمع ہو گیا تھا، اور انگلیوں میں ایک بے نام سی لرزش ہونے لگی، پر روح نے فوراً نفی کی کہ وہ ایسی نہیں۔ اگر ساتھ چلنے کے لیے راضی نہ ہوتی تو وہیں ٹھکرا دیتی، اگر ساتھ آئی ہے تو پورا ساتھ دے گی، نہ کہ دھوکا۔ وہ اس کے کان کی لو کو چھوتا ایئرنگز کو چھونے لگا۔ اس کی دہکتی سانسوں، آگ جیسی قربت نے مسکان کو اس کی باہوں میں پکھیر دیا۔ برہان، وہ ایک سرگوشی کے ساتھ مچل کر اس کا حصار توڑ کر دور ہوئی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر سرگوشیاں ساکت ہوئیں، اور فسوں خیز فضا میں اس جسارت پر احتجاج کرتی خنکتی چوڑیاں گونج اٹھیں۔ جانے برہان، وہ مسکرایا۔ یہ اس قدر انوکھا مدہوش کن منظر تھا کہ وہ ساکت جامد اسے دیکھے گیا۔ فاصلے کیوں بڑھا لیے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور لب دانتوں میں دباتی وہ اپنی بھیگی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ میں سمیٹ نہیں سکتی، وہ اپنی کمزوری بیان کرتے منمنائی۔
اس کی کیفیت انوکھی عجیب ہو رہی تھی۔ حیا سے پلکیں بوچھل ہو رہی تھیں تو دوسری طرف اس سے خوف زدہ بھی ہو رہی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھتا ہنسا۔ میں سمیٹ سکتا ہوں اور سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میں اب یہ فاصلے نہ بڑھانے دوں گا، نہ ہی خود بڑھاؤں گا مسکان۔ وہ اس پر جتا کر قدم اٹھاتا پاس آیا۔ وہ خاموش سی سر جھکا گئی۔ برہان کو اس پر ترس آ گیا۔ یہ لو۔ اس نے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اسے تھمایا۔ وہ مشکور نظروں سے اسے دیکھتی تھام گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس لبوں سے لگایا جس کی بوندیں پھسل کر اس کی شفاف بے داغ گردن پر گری اور بہکنے کی جسارت کرتی اسے تڑپا رہی تھیں۔ وہ خشک حلق گھونٹ گھونٹ سے نم کرتی گئی تو وہ صحرائی حال میں کھڑا تھا اس کے سامنے۔ بس یا اور؟ اس نے گلاس لیتے پوچھا۔ مسکان نے معصومیت سے سر ہلایا۔ اور؟ برہان نے گھور کر دیکھا۔ وہ ایک فل گلاس پی چکی تھی، پر وہ ضبط کرتا دوسرا بھر آیا اور وہ تھام کر پینے لگی۔ ایک اور؟ اس کی فرمائش پر برہان کا سر گم گیا۔ دماغ ٹھکانے ہے؟ تیسرا گلاس مانگ رہی ہو؟ سارا خمار نشہ بھول کر وہ اس پر ضبط سے گرایا۔ تبھی وہ خونخوار نظروں سے گھورتی لہنگا اٹھا کر اس کے سامنے سے گزری اور جگ کو ٹیبل سے اٹھا کر لبوں سے لگا گئی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی پشت پر سنہری بال دیکھ رہا تھا۔ کیا پورا سال پانی نہیں پیا تھا؟ جل بھون کر پوچھا۔ اس کے نشے کو ہرن کرنے والی کو دل کیا دبوچ کر جھنجھوڑ دے۔ بس یا ایک اور جگلا دوں؟ جل کر طنز کرتے اس نے چپتی نظروں سے دیکھا۔ ظالم چڑیل عورت! ساری لپسٹک کہاں گئی ہو بھوتنی کہیں کی؟ وہ مٹھی بھینچ کر گلاس ٹیبل پر پٹکتا سوچنے لگا۔ کہاں؟ اسے سامنے سے ہٹتے دیکھ کر برہان نے کلائی تھامی اور حیرت سے پوچھا۔ ظاہر ہے باتھ روم میں۔ لاپرواہی سے کہتی کلائی آزاد کروا گئی۔ وہ ہل کر رہ گیا۔ ایک ایک جذبات منہ پر تھپڑ کی طرح برستا گیا اور اس نے سر ہلاتے جا کر بیڈ سے وہ مورتی ہٹائی جو باہر سے لائی گئی تھی اور خود بیٹھ گیا۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا گیا۔ اس نے آنے کے انتظار میں سگریٹ سلگایا۔ اس کے گہرے کش لیتے وہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ وقت کافی گزر گیا اور اب برہان کو تشویش ہونے لگی۔ مسکان؟ میسنی عورت! وہ جل کر برانے لگا بٹ جواب ندارت۔ اس کے دماغ نے خطرے کا ہارن دیا۔ وہ بوکھلا کر اٹھا اور باتھ روم کے دروازے کی سمت بھاگا۔ ایک جست میں پہنچ کر اس نے لات مارتے دروازہ کھولا۔ یوں سچ ہی کہتے ہیں لاتوں کی بھوتنی باتوں سے نہیں مانتی۔ اسے اوپر کھڑکی سے بھاگتے دیکھ کر وہ گرایا۔ مجھے ہاتھ لگایا تو قسم سے ایس ایس پی ہاتھ کاٹ دوں گی۔ وہ اس کے لمس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور اسے بچنے کا ایک ہی طریقہ تھا فرار۔ اس نے تو سوچا نہیں تھا اس قدر بھاری خطرناک یہ لمحات ہوں گے۔ اس کی قربت سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کی خود کی کیفیت اسے ہراساں کر گئی تھی اور ایک لمحے میں اس کے دماغ میں یہی خیال آیا تھا۔ کاٹ نوچ تو آج میں تمہیں لوں گا چڑیل عورت۔ اس کا آدھا حصہ باہر تھا، کھڑکی میں صرف کمر ٹکی ہوئی تھی اور برہان نے شکر کرتے ایک دم آگے بڑھتے اس کی کمر کو دبوچا۔ بچاؤ بچاؤ، ہیلپ ہیلپ! وہ اندر واپس جاتی زور سے چیخنے مچلنے لگی۔ برہان اسے واپس اندر گھسیٹ چکا تھا اور اب اس پر حاوی ہوتا دبوچ کر باتھ روم سے باہر لایا۔ یہاں جتنی ہیلپ لینی ہے لے لو۔ اسے اٹھائے اس سرخ ہارٹ نما بیڈ پر پٹک کر اس کے ہاتھ جکڑے، ورنہ وہ اپنے روپ میں آتی تو بڑی مشکلات کھڑی ہونی تھی۔ فرسٹ نائٹ تو گئی بھاڑ میں، یہ لاسٹ نائٹ بنانے چلی تھی۔ بلاؤ مجھے۔ بلاؤ نا، تمہاری ہیلپ کے لیے بے چین ہوں۔ وہ گمبھیر آواز میں اس سے الجھتا کھینچ کھانچ کر دوپٹے سے اسے باندھ کر مسکرایا۔ میں نے سوچا تھا تم ڈٹ کر مقابلہ کرو گی، پر جہاں اس گزرے سال میں مزید دوشیزہ ہوئی ہو وہیں مجھ سے ڈرنے بھی لگی ہو۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ وہ ہنس کر اس کے پاس کوہنی کے بل گرتا بولا۔ تم میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے سوامی۔ وہ بل کھا کر گرائی۔ پہلی اطلاع تمہارے لیے، تم خود سچ کر یہاں آئی تھی۔ ماحول اور تمہاری سجاوٹ کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تم پر کوئی زور زبردستی ہے۔ دوسری اطلاع، یہ وال
साउंड प्रूफ है स्वीट हार्ट। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। वो उसे देखकर तिलमिला उठी। अच्छा यही इंतजार करो, मैं इस खिड़की पर शीशा फिट करके आता हूँ। उस पर झुकते सुलगती पेशानी पर नरमी से मोहर सख्त करके वो उठा। कुछ देर तो वो वैसी ही पड़ी छत को देखती रही। हालांकि वो भाग सकती थी, पर यह तो सिर्फ उसे तंग करने का एक स्टाइल था और उसके जज्बात को सताना था। सोच कर खुद ही हंस पड़ी। ये तुम्हारी मुंह दिखाई। उसके पास बैठते उसने उसकी कलाइयों को दुपट्टे की गिरफ्त से आज़ाद किया और साथ ही कलाइयों से चूड़ियों को उतार कर उन पर दहकते होंठ रखते हथकड़ियां पहनाई। वो महसूस करके खामोश आंखें मूंदे पड़ी थी। हालांकि उसके दिल की हालत करीब बुरहान पर आया थी। उसकी बिखरी तेज सांसें उसे जसारतों पर उकसा रही थीं। जरा आंखें खोलकर अपने स्वामी की दी हुई मुंह दिखाई ही देख लो। वो उसकी तरफ झुककर कान में सरगोशी करता बोला। मुस्कान ने बमुश्किल भारी पलकें उठाई। सामने ही बुरहान अलवी के हाथ में अपना मोबाइल देखा, जिसमें चलती वीडियो रिकॉर्डिंग बतौर उसकी मुंह दिखाई थी। तुम? उसके मुंह से फकत यही सदमे में निकला। वो उसकी मुतगय्यर रंगत देखता खिल कर मुस्कुराया और अपनी स्याह चमकती आंखें उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की सिमत उठाई, जहां मंजर कुछ यूं था कि एक लेडी बॉस सामने दो आदमियों को अपनी गन से हमेशा के लिए गहरी नींद सुला चुकी थी। ये दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? वो एकदम गुस्से से गुर्राई। वही जो तुम अभी पानी पी कर बाथरूम जाकर साबित कर चुकी हो। वो मासूमियत से बोलता कंधे उचका गया। एसएसपी मुझसे गेम मत खेलो, जो बात है वो साफ कहो। उसका बस नहीं चल रहा था, हाथ बंधे ना होते तो उसका वो बुरा हाल करती कि सारी जिंदगी याद रखता। पहली रात ही इस कदर मकरूत धोखेबाज। अरे मेरी बेबस भूतनी, इतनी खूंखार क्यों हो रही हो? वो उसे चिढ़ाने के लिए उसकी खूबसूरत सी पतली कमर में बाजू डालता उसे अपनी तरफ खींच कर बोला। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अगर मर्द हो तो हाथ खोलो, फिर बताऊं तुम्हें। वो उस पर घुटनों से वार करने लगी थी कि बुरहान ने हंसते उसकी टांगों पर भारी टांगें रख दी। तुम इस बार मुझे जज्बाती नहीं कर सकती स्वीट हार्ट। यही तो पल हैं जिनमें अच्छी तरह से एक दूसरे को बेबस कर सकते हैं। उसकी सुनहरी सुर्ख आंखों में देखते गंभीर आवाज में गोया होता उसके सर के नीचे अपना बाजू देकर उसे अपने हसार में लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर हावी होता आवाज बदलकर भारी सरगोशियों में तब्दील कर गया। मुस्कान की जान हवा होने लगी। तुम जानती हो, अगर ये तुम्हारी वीडियो इटली के माफिया डॉन तक पहुंच जाए तो तुम्हारा प्लान पानी में बह जाएगा। जो तुम चाहती हो वो हरगिज नहीं हो पाएगा। और अगर ये वीडियो लीक हुई तो किसी भी फेक आईडी से, किसी भी मुल्क के कोने से, तो तुम्हारे चहीते सैर आलिम के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स और बस प्रॉब्लम्स। उसके रुखसार को उंगलियों के पोरों से छूकर उसकी नाक से आहिस्ता से नथ उतारते गुनगुनाया। वहां से उंगलियां सिरकती कानों में पड़े इयररिंग्स निकालने लगी। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो वो बताओ। वो आंखें मीच कर उसके आग की मानंद लम्स को झेलती बुड़बुड़ाई। तुम अनजान तो नहीं हो। क्या बदला ले रहे हो? बेसाख्ता उसकी जबान हकला गई। तुम बदला लेने की चीज हो। वो उसके कान में सरगोशी से बोलता उसकी गर्दन से नेकलेस उतार कर पीछे फेंक गया। तुम चाहते क्या हो? वो बेबस होने लगी। वही जो तुम चाहती हो, मोहब्बत। उसके लबों से बेसाख्ता फिसला। कोई शक? वो मुस्कुराया और उसके गालों को अपने दहकते होठों से छुआ। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? वो तड़प कर बोली। तुमने क्यों किया? उसने उल्टा सवाल किया और उसके बालों को बखेर कर उनमें अपनी उंगलियां उलझाईं। तुम्हें तंग करने के लिए। और कुछ देर के बाद सांस बहाल करने की कोशिश करती वो बोली, और मैंने तुम्हें कैद करने के लिए। वो भारी आवाज में बोला। कैद क्यों? मैं तो तुम्हारे पास हूं। वो तो एक मजाक था। वो इस बार उसके कान में सरगोशी से बोलती उसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। बुरहान ने सरशार होकर उसके अंदाज देखे। वैसे नहीं जिस तरह मैं चाहता हूं।
اس نے حسار مزید تنگ کیا کہ مسکان کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوں۔ کس طرح چاہتے ہو؟ وہ گہرا سانس اس کے پرفیوم میں بھرتی مسکرائی۔ تمہیں پتہ ہے۔ وہ اس کی سپردگی پر پرسکون مسکرایا۔ یہ ایک طرح کی بلیک میلنگ ہے۔ وہ جتانا نہ بھولی تو اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کیس کہاں درج کرواؤ گی بلیک میلنگ کا؟ اس کا چہرہ سینے سے اٹھا کر اس کی جھکی پلکوں لرزتے ہونٹوں کو دیکھا۔ یہاں۔ ذرا سی پلکیں اٹھا کر اس کے دل کی طرف اشارہ دیا۔ وہ نہال ہو گیا اس کی ادا پر۔ اپنی سلطنت میں اپنا کیس کون درج کرواتا ہے؟ کوئی اور قانون ڈھونڈو۔ وہ مسکراتا بولا اور مزید ضبط نہ کرتے ایک دم اس کے جواب کو سننے کی بجائے اس پر جھکا تھا۔ پر مجھے یہی سے انصاف چاہیے۔ اس کی آزادی دینے کے بعد اپنا تنفس بحال کرتی وہ بولی، یہ قانون انصاف کا نہیں، نا انصافی کے لیے ہے۔ اگر تمہاری یہ قید نا انصافی ہے تو مسز برہان الوی کو قبول ہے۔ حیا آلودہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتی وہ جھکی نظروں سے اعتراف محبت کرتی بولی، ان ڈائلاگ بازی کے بعد بھی میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا کیونکہ میں نہیں بولا پس پردہ ہم ایک دشمن ہیں۔ اس کی بات سن کر فسوں خیز ماحول میں اس کا کھنکدار قہقہا گونجا۔ ڈرپوک۔ اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اس نے چڑھایا، اگر تمہیں بے بس اور قید کرنا میری بزدلی ہے تو مجھے اعتراف جرم کرنے میں کوئی آڑ نہیں کہ مجھے یہ بزدلی جی جان سے قبول ہے، کیونکہ میں تمہیں ان لمحات میں سانسوں سے روح سے بھی قریب تر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آسودگی سے اس کے شانے پر سر رکھ گئی۔ تم کہاں سے بزدل ہو؟ تم تو دل کے بادشاہ ہو، بدلے ہوئے لہجے میں بولی۔ برہان نے مسکراتے اس کو دیکھا۔ وہ اسے اپنی دھڑکنوں سے بھی قریب تر محسوس ہوئی۔ روم میں آہستہ سے فانوس کی روشنی گل کرتی گئی اور اب ماحول پر چھائی کینڈلز کی سنہری مدھم سی روشنی فسوں خیز ماحول پیدا کر رہی تھی۔ فضا گنگنا اٹھی، ماحول پر دونوں کا تلسم چھا گیا اور وہ دو جان ایک قلب ہجر کے کانٹے سمیٹ کر خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹ رہے تھے۔ مسکان آج سرخرو ہو گئی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کس قدر خاص اور اہم ہے برہان کے لیے۔ اس نے ویڈیو اسی لیے ریکارڈ کیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا وہ سرپھری ضرور اسے تنگ کرے گی، اور اب وہ مجبور تھی کیونکہ جب تک وہ نہ چاہتا اس کے حصار میں، اس کی قید میں وہ پھڑپھڑا بھی نہ سکے۔ اس کی کمزوری جو حاصل کر لی تھی، سید عالم جس پر آنچ برداشت نہیں کر سکتی تھی تو بھلا اسے پریشانیوں میں کیسے دیکھ سکتی اس کی لیڈی باس؟ اس کی گھنی مونچھوں تلے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی جو مسکان نے بھی محسوس کر لی تھی۔ برہان کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا کیونکہ وہ تھی ہی سراپے محبت۔ وہ سمجھ گیا تھا، زندگی کے ایک نئے سفر میں تمہارا ویلکم جانے برہان۔ کانوں سے بکھرے بال سمیٹ کر سرگوشی کرتے اسے دیکھنے لگا۔ مسکان اس کے شدت بھرے لمس سے سیراب ہوتی گئی۔ وہ جس طرح کی شدتیں اس پر لٹا رہا تھا، مسکان کو لگ رہا تھا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر اس کی باہوں میں بکھر جائے گی۔ اس کی سرگوشی کا کیا جواب دیتی؟ آسودگی سے مسکرا کر اس کے چوڑے شانے پر سر رکھ دیا۔ مسکان نے آج کوئی احتجاج نہیں کیا تھا کیونکہ اس مہربان سائے کی تشنگی شدت وہ جانتی تھی جس نے اس کی زندگی کی کتنی تلخ حقیقتوں کو قبول کر کے اپنی محبت میں اسے پایا تھا۔ کہاں ملتے ہیں ایسے سراپے محبت شوہر جنہیں اپنی شریک حیات پر خود سے زیادہ بھروسہ ہو، مان ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر آج مکمل ہو گئے تھے اور زندگی انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ So میرے عزیز listeners, that was the end of this part. Hope that you like it, and if you really like my efforts, then don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔